मुईद अली और वो चाहते थे कि परिवेश अस्क्रीम जैदी का डर निकाले, और ये तब ही मुमकिन है जब वो आगे बढ़कर उसके छोटे छोटे काम करेगी। तुम अस्क्रीम भाई के छोटे छोटे काम करोगी तो तुम्हारा एतमाद बढ़ेगा मेरी जान। नहीं गौसिया भाभी, अभी ना तो मुझ में इतनी हिम्मत है और ना ही इतनी बहादुर हूँ मैं। मुझे उनके साय से भी डर लगता है। पिछली गुजरी बातों ने उसको अंदर तक तोड़ दिया था। अब बड़ी बड़ी आंखों में रकम कर्ब की तहरीर वो साफ पढ़ सकती थी, मगर ये दर्द भी धीरे धीरे ही मिटेगा। सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। गौसिया ने चाह से इसको रुखसार से थपथपाया। अगर आप दोनों का बहनों का प्यार ख़त्म हो गया है तो क्या मुझे नाश्ता मिलेगा? पीछे से आती संजीदा गंभीर आवाज़ पर परिवेश चौंक कर 2 फुट ऊपर उछली थी। सॉरी अस्क्रीम भाई, बस ला ही रही थी। खौफजदा तो गौसिया भी हो गई थी, जिसे अस्क्रीम जैदी ने बहुत गहराई से नोटिस किया था। मेरा ख्याल है आप लोगों की डर और खौफ की ये कहानी जारी और सारी रहेगी। एक काम करें, ये ट्रे मुझे ही दे दें आप। अस्क्रीम जैदी ने गौसिया के हाथ में नाश्ते की ट्रे की तरफ इशारा किया, जिसे गौसिया ने आहिस्तगी से आगे बढ़ा दिया। अस्क्रीम जैदी ने ट्रे थाम ली और किचन से बाहर जाने लगा, मगर जाते जाते वापस पलटा। मैं बहुत असूल पसंद आदमी हूँ। आज के बाद ख्याल रखा जाए, दोबारा दोहराना ना पड़े मुझे। अस्क्रीम जैदी ने परिवेश को देखा था, जिसकी निगाहें और सर झुका हुआ था, और फिर वो वहाँ रुका नहीं, ट्रे लिए बाहर निकलता चला गया। परिवेश और गौसिया को अच्छी तरह अंदाज़ा था कि अस्क्रीम जैदी का इशारा किस जानिब है और ये हुक्म किस पर सादिर किया गया है। अब हम भी चलें नाश्ता करने। आप मुझे यहीं दे दें, मैं यहीं कर लूँगी। परिवेश वहीं किचन में रखी छोटी सी टेबल चेयर सेट की जानिब बढ़ गई। गौसिया, परी, मुईद अली पुकारता हुआ आगे आ गया। यार क्या, मेरा नाश्ता एंड हो गया और तुम लोग अभी तक यहीं हो? चलो आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मुईद भाई, मैं यहीं सही हूँ। वो अपना चाय का कप काउंटर से उठाकर खाली चेयर पर बरजमान हो गई, मगर बहना, अभी वो कुछ और बोलता कि उसका ब्लैक कोट की जेब में रखा फ़ोन बजने लगा था। मुईद अली ने फ़ोन निकाला और जो नंबर स्क्रीन पर जगमगा रहा था, इसको देखकर वो भूरी आंखों में खुशी की लहर सी दौड़ गई थी। उसका गंदमी चेहरा चमक उठा। मुईद अली ने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया। अस्सलाम वालेकुम, मुस्कुराते लहजे में सलाम किया। अच्छा, ये तो गुड न्यूज़ है, बल्कि सरप्राइज़। तो कब की फ़्लाइट है? गौसिया और परिवेश दोनों हनूज़ मुईद अली को देख रही थी। उसके लहजे में जितनी खुशी, एक्साइटमेंट थी, जाहिर ही हो रहा था कि फ़ोन से इस बार कोई बहुत ही अच्छी शख्सियत है। चलें ठीक है, मैं शाम 4 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। उसने फ़ोन ऑफ़ किया और वापस जेब में रखा। बहुत खुश लग रहे हैं आप। कोई ख़ास वजह? गौसिया ने कदरे आहिस्तगी से कहा। बहुत ख़ास वजह है, बल्कि एक बड़ा सरप्राइज़ है। अस्क्रीम तो खुश हो जाएगा। असल सरप्राइज़ तो उसके लिए है। गौसिया, रात के डिनर पर बहुत एहतमाम होना चाहिए। कुछ डिशेस घर पर बन जाएंगी और कुछ पिज़्ज़ा, टिक्का वगैरह ऑर्डर करवा लेंगे। मुईद अली का बस नहीं चल रहा था कि क्या करे क्या ना कर दे। मुईद अली मुस्कुराता हुआ किचन से बाहर निकल गया। लगता है कोई मेहमान आ रहा है। गौसिया ने परिवेश को देखा। चलो खैर, शाम को ही पता चलेगा। चलो हम दोनों तो अभी नाश्ता करें। गौसिया भी वहीं उसके साथ अपना नाश्ता लेकर बैठ गई थी। सुफियान मलिक भी ऑफिस के लिए निकल गया था, मगर जाने से पहले कह गया था कि वो आज लंच पर नहीं आएगा। जो खाना फ्रीज़ किया है वो आप लोग ही खा लेना। आतिर और फ़ाखिर ने मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि कल जो कारनामा इंशराह ने खाने के साथ किया था, उनका मैदा तो कतई इजाज़त नहीं देता। इंशराह ने शकूक भरी निगाहों से आतिर और फ़ाखिर को देखा। कसम ले ले इंशराह भाभी, जो हमने सैफ़ी भाई को कुछ बताया हो। इन दोनों ने अपनी जानिब से इंशराह को इस तरह देखते हुए फ़ौरन कानों पर हाथ रख लिए थे। चलो कोई नहीं, हम भी आज दोपहर में कुछ ऑर्डर करवा लेंगे। इन दोनों ने मिस्कीनी सूरतें देखकर इंशराह को तरस आ गया। चलो आओ,
آج ہم لوگ مل کر اسٹور روم کی صفائی کرتے ہیں۔ کل میں گلاس کے سیٹ لینے گئی تھی، بہت گرد و غبار جمع ہے۔ یہ ٹھیک رہے گا، اس طرح ٹائم بھی پاس ہو جائے گا، فاخر نے تیزی سے کہا۔ انشراح نے فاخر کی تیزی کو بغور نوٹ کیا تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پڑھیں گے ہی نہیں۔ تم دونوں کے فائنل ایگزامز سٹارٹ ہونے والے ہیں، صفائی کے بعد ہم پڑھنے بیٹھیں گے۔ انشراح جانتی تھی کہ وہ لوگ پڑھائی سے بھاگتے تھے، مگر ان دونوں کو میٹرک میں بہت محنت کروائے گی۔ ملازمہ نے گھر کی صفائی شروع کر دی تھی تو وہ تینوں اسٹور روم میں چلے آئے، ساتھ 2 ملازمہ بھی لے آئے تاکہ وہ دھول مٹی صاف کریں۔ یہاں زیادہ تر سفیان ملک کے بچپن کے کھلونے اور اسکول باکس وغیرہ تھیں۔ بچپن کی بہت سی یادیں، بہت سی باتیں اس اسٹور روم میں سنبھال کے رکھی ہوئی تھیں۔ فاخر اور عاطر نے کیری کارٹ، سائیکل وغیرہ سب یہاں رکھی ہوئی تھی۔ وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے بک شیلف کی جانب بڑھی۔ وہاں کچھ فیملی البمز بھی رکھے تھے۔ انشراح نے کچھ میرون اور گرین ویلویٹ کے کور والی البمز اٹھا لی، ان پر سے برسوں پرانی اٹی ہوئی گرد صاف کی۔ انشراح نے وہ البم کھولی تو فرنٹ پر ہی سکندر ملک بڑی سی گن لیے کھڑے تھے۔ فاخر اور عاطر بھی اسی کے پاس آ گئے۔ اوہو، دادا جان کو تو دیکھو، کیا ایکشن ہے، کیا اسٹائل ہے، فاخر نے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ بالکل دبنگ اسٹائل، عاطر نے ہلکے سے ہنسا۔ چلے نا انشراح بھابی، ہال میں چلتے ہیں، بیت پر مٹی ہے یہاں۔ ملازمہ نے زور سے کپڑا ٹیبل پر مارا تو ایک عرصے پرانی جمی ہوئی دھول اڑی تھی۔ آرام سے نہیں کر سکتی کیا؟ فاخر کی ناک میں دھول گئی تو کھانسی سے ہونے لگی۔ معاف کر دے چھوٹے صاحب، ملازمہ شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ لوگ البمز لے کر ہال میں آ گئے۔ سکندر ملک بھی اسی وقت ظہر کی نماز ادا کر کے بیٹھے تھے۔ ان تینوں کے آنے پر سکندر ملک نے رخ موڑ کر دیکھا۔ یہ تم تینوں کس غار سے نکل کر آ رہے ہو؟ سکندر ملک نے ان تینوں کی حالت دیکھی، دھول مٹی سے لپیٹے ہوئے تھے۔ عاطر کے سر پر تو باقاعدہ مکڑی کے جالوں کا گچھا بنا ہوا تھا۔ دادا جان، ہم اسٹور میں گئے تھے، اسٹور سے یہ فیملی البم ملی تو یہیں لے کر آئے۔ انشراح وہیں صوفے پر آ بیٹھی اور وہ البم کانچ کی ٹیبل پر رکھ دیے۔ سکندر ملک کے چہرے اور آنکھوں میں گزرے دنوں کی درد اور کرب کی تحریر رقم تھی۔ عاطر اور فاخر اس البم کے بارے میں نہیں جانتے تھے، بلکہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ بہت سے درد، بیت سی تکالیف پنہاں تھی اس البم میں، تو بہت سی خوشیاں اور بہت سی رونقیں تھیں اس البم میں۔ سب کچھ قید تھا اس البم میں، بہت سی زندگیوں کی خوبصورت یادیں بھی اور بدصورت باتیں بھی۔ آج شاید اور فاخر اور عاطر پر ہر راز آشکار ہو جائے گا، گزرے پل اور لمحوں کے ہر اوراق سے پردہ اٹھ جائے گا۔ سکندر ملک کی پریشان نظر سامنے والی کلاک پر اٹھی، جہاں چھوٹی سوئی 2 کے ہندسے پر تھی تو بڑی سوئی 9 کے ہندسے پر۔ مطلب سفیان ملک کو آنے میں ٹائم ہے، تو وہ سفیان ملک کے آنے سے پہلے پہلے البمز واپس اسٹور روم میں رکھوا دیں گے۔ تم لوگ یوں کرو، پہلے جا کر نہا لو، دیکھو کیا حالتیں ہو رہی تھیں تم تینوں کی۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم کچھ دیر میں آتے ہیں۔ فاخر اور عاطر اپنے رومز میں چلے گئے۔ غوثیہ کا فون ایک بار پھر سے بزر دینے لگا۔ وہ اس وقت پیاز کاٹ رہی تھی، پریویش میٹھے کے لیے خشک میوے کو نکال کر صاف کر رہی تھی۔ اسکریم زیدی آج گھر پر ہی تھا، اس نے آفس آف کیا ہوا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ اپنے بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ 2 بجے کے قریب وہ باہر نکلا تھا۔ غوثیہ نے اس کو چکن پلاؤ کے ساتھ شامی کباب اور رائتہ دے دیا تھا۔ ٹی وی دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ کھانا بھی کھاتا رہا۔ غوثیہ اور پریویش بھی وہیں ہال میں بیٹھی اپنا کام کر رہی تھیں۔ حالانکہ پریویش کا دل کر رہا تھا کاش پر لگ جائیں اور وہ اس کی نظروں کے سامنے سے ہٹ جائے۔ حالانکہ اسکریم زیدی نے بھول کر بھی ایک غلط نگاہ اس پر نہیں ڈالی تھی اور وہ بس اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ 1 بار 2 بار، بار بار فون بزر دینے لگا تھا۔
فون چونکہ شیشے کی ٹیبل پر رکھا ہوا تھا تو بزر کی آواز ہال کی خاموشی کو چیر رہی تھی، کیونکہ ٹی وی کا والیوم تو نہایت سلو تھا۔ یا تو آپ فون ریسیو کر کے بات کر لیں یا پھر اس کو آف کر دیں، کیونکہ میرے کانوں کو یہ آواز سخت ناگوار گزر رہی ہے۔ بالآخر آئس کریم زیدی نے ٹوک ہی دیا۔ غوثیہ نے سہمی سہمی نگاہیں اوپر اٹھائی تھیں۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے فون اٹھایا اور دوبارہ سے آف کر دیا۔ پریویش دل ہی دل میں اس کے یہاں سے چلے جانے کی دعا کر رہی تھی، مگر وہ بھی ڈھیٹھوں کا سردار تھا، جم کر بیٹھا ہوا تھا۔ غوثیہ بھابھی، پریویش نے نہایت آہستگی سے غوثیہ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ہاں بولو۔ غوثیہ نے بھی اسی آہستگی سے جواب دیا۔ چلے نہ وہاں کچن میں چلتے ہیں۔ ہاں چلو۔ غوثیہ بھی یہاں بیٹھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ پیاز باؤل وغیرہ سب سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے لیے ایک کپ گرم چائے لے کر آؤ۔ جاتی ہوئی پریویش کو اس نے آرڈر کیا، اور یہ سارے برتن اٹھا کے لے جاؤ۔ غوثیہ تو کب کی جا چکی تھی، اس کے پیروں سے جیسے جان نکلی جا رہی تھی۔ اس نے کچن کی طرف دیکھنے کے بعد کرتی کیا نہ مرتی کے مصادق ٹیبل کی جانب بڑھی، وہاں سے برتن سمیٹے۔ اس سب کے دوران اس کا دل پوری طرح سے دھڑک رہا تھا، اگر آئس کریم زیدی نے کچھ بول دیا تو پسلی سے باہر آ جائے گی۔ السلام علیکم۔ معید علی کی چہکتی آواز پر پریویش کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ آئس کریم زیدی نے بھی معید علی کو دیکھا تھا۔ آئس کریم دیکھو کون آیا ہے۔ معید علی کے ساتھ زرینہ تھی، اپنی مخصوص ڈریسنگ میں، وہی سلک کی بلیو بارڈر والی ساڑی اور لائٹ سا میک اپ اور جیولری، بالوں کو جوڑے کی شکل دیے مسکراتی ہوئی معید علی کے ہمراہ آ رہی تھی۔ آئس کریم زیدی کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی در آئی تھی، آنکھوں میں غصہ، اشتعال، ناراضگی کے ملے جولے تاثرات ابھرنے لگے تھے۔ اس کے اعصاب اس قدر کھنچے تھے کہ دماغ کی ہری ہری نسیں واضح ہونے لگی تھیں۔ غم و غصے کی شدت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ ٹیبل پر رکھے سارے برتن اس نے ہاتھ مار کے ایک جھٹکے میں گرا دیے تھے۔ پریویش اس کے غصے کو اچھی طرح جانتی تھی کہ کتنا جنون ہے اس کے اندر۔ وہ تو لمحے کے بیشتر حصے میں پیچھے ہٹی تھی۔ زرینہ کے چلتے قدم وہیں تھم سے گئے تھے، ان کے چہرے پر چمکتی خوشی مدھم پڑ رہی تھی۔ معید علی حیران و پریشان ہو کر دیکھنے لگا۔ غوثیہ بھی اس شور کی آواز سن کر کچن سے باہر آ گئی تھی۔ آئس کریم، معید علی نے ہلکے سے پکارا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، اور پھر وہاں سے رکا نہیں، تیزی سے اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ معید علی نے رخ موڑ کر زرینہ کو دیکھا، جن کے چہرے پر تاریکی ہی تاریکی تھی، اداسی کے سائے ان کے روم سے نظر آ رہے تھے۔ معید علی نے زرینہ کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی، وہ بھی آئس کریم زیدی کے بیڈ روم کی جانب بڑھا تھا۔ آئس کریم، یہ کیا کیا تم نے؟ زرینہ خالہ تم سے ملنے آئی ہیں، تمہارے پاس آئی ہیں، اور تمہارا یہ بیہیور، یہ ایٹیٹیوڈ، کس نے کہا ہے کہ وہ یہاں آئیں، مجھ سے ملنے آئیں؟ نہ ہی تو مجھے ان کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی ملنے کا شوق۔ آئس کریم زیدی کے لہجے میں حقارت، طنز، تضحیک امیز جملوں نے معید علی کا دل دکھا دیا تھا، تو پیچھے دروازے پر کھڑی زرینہ کا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ وہ اپنے اکلوتے جگر گوشے کے منہ سے اپنے لیے ایسے لفظوں نے اس قدر اندر تک توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ یہاں آئی ہیں تو کس لیے؟ صرف اور صرف آئس کریم زیدی کے لیے۔ نہیں آئس کریم، ایسے مت بولو، وہ تمہاری ماما ہیں۔ معید علی آہستگی سے اس کے پاس آیا، جو بفرا ہوا شیر بنا ہوا تھا۔ نہیں ہے کوئی میری ماں۔ اس نے غیظ و غضب سے معید علی کو دیکھتے ہوئے اس کا بڑا ہوا ہاتھ نہایت نفرت سے جھٹکا تھا۔ آئس کریم، میرے شہزادے، میرے بیٹے، ایسا مت بولیے، میں بہت تڑپتی ہوں آپ کے لیے، بے چین رہی ہوں آپ کے لیے، آپ سے ملنے، آپ کو دیکھنے اور آپ سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کے لیے۔ زرینہ آگے بڑھ کر اس جوالا مکھی بنے آئس کریم زیدی کے پاس آ ٹھہری تھی۔ ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، لہجے میں تڑپ
اور کرب چیخ رہا تھا، مگر یہ سب عسکریم زیدی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ صرف اپنی نفرت میں جی رہا تھا، اپنی ضد اور انا میں سانسیں لے رہا تھا۔ آنکھوں پر بندھی نفرت کی اس پٹی کی وجہ سے وہ زرینہ کو نہ تو دیکھنا چاہتا تھا اور نہ ہی سننا۔ بس کریں یہ ڈرامہ، وہاں کریں جو آپ کو جانتا نہ ہو، اس نے سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے نفرت بھری نگاہوں سے زرینہ کو دیکھا تھا۔ زرینہ اندر تک کٹ کر رہ گئی۔ شرمندگی ہی شرمندگی کی گہرائیوں میں وہ اترتی چلی گئی۔ مگر نہیں، اب اگر مصمم ارادہ باندھ ہی لیا ہے تو وہ اپنے ارادے اور پختہ فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ وہ اپنے ناراض خفا خفا سے بیٹے کو منا لے گی۔ اس کی کڑوی باتیں، زہریلے انگارے برساتے لفظ، لہجے سب برداشت کر لیں گی، کیونکہ وہ جانتی تھی اچھی طرح سے کہ اگر آج عسکریم زیدی اس سٹیج پر ہے، اس کے اندر غصہ لاوا بھرا ہے، تو اس کی ذمہ دار بھی وہ خود ہیں۔ عسکریم، میں تو سمجھا کہ تم سرپرائزڈ ہو جاؤ گے۔ جہنم میں گئے تم اور تمہارے بھاڑ میں گیا تمہارا سرپرائز۔ اس کو مزید طیش آ گیا تھا۔ اس کا غصہ، اشتعال، اس کا بھپرنا چیخنا اس عمارت کی ہر اینٹ میں گونج رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کر دوں، چلے جاؤ یہاں سب۔ زرینہ نے ایک بے بس سی نظر عسکریم زیدی پر ڈالی، جس نے نہایت نفرت و حقارت سے زرینہ کے منہ پھیر لیا تھا۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے، میں جانتی ہوں کہ میں تمہاری گنہگار ہوں، مگر معید، عسکریم زیدی زور سے دھاڑا تھا۔ زرینہ کا دل اس کی شیر جیسی دھاڑ پر دہل کر رہ گیا۔ عسکریم، زرینہ خالہ سے لے جاؤ ان کو یہاں سے، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ عسکریم زیدی نے نہایت جارحانہ طریقے سے اس کا گریبان پکڑا تھا۔ ہائے میرے مالک! دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی غوثیہ نے خوفزدہ ہو کر دہل کر اپنے بے تحاشا دھڑکتے دل کو تھام لیا تھا۔ وہ عسکریم زیدی کی بات پر پوری جان سے لرز کر رہ گئی تھی۔ عسکریم زیدی نے تیز نظروں سے دروازے کے پاس کھڑی غوثیہ کو دیکھا تھا۔ عسکریم زیدی نے اپنے دونوں جبڑوں کو اس قدر سختی سے بھینچا تھا کہ اس کے دماغ کی ہر نس ابھر کر واضح ہوئی تھی۔ آنکھوں سے سرخ ڈورے چھلک رہے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے معید علی کا گریبان چھوڑا تھا۔ وہ 2 قدم لڑکھڑاتا پیچھے ہوا تھا۔ عسکریم زیدی کی حالت ایک زخمی شیر کی جیسی تھی، جو اپنی چگاڑ، اپنی دھاڑ سے ہر شے کو تہس نہس کر دینا چاہتا تھا، ہر شے کو چیڑ پھاڑ کے رکھ دینا چاہتا تھا۔ اس کے سامنے رکھی کانچ کی ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنی زور سے مارا تھا کہ اس کانچ کی ٹیبل کے شیشے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ لمحوں میں وہ جگہ خون خون ہو گئی تھی۔ زرینہ تیزی سے ایک بار پھر اس کے پاس آئی تھی۔ معید علی کا بھی لمحوں میں دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ عسکریم زیدی کے غصے جنون کو وہ اچھی طرح سے جانتا تھا، مگر اتنی حد تک چلائے گا اندازہ نہیں تھا۔ عسکریم! معید علی اور زرینہ اس سے پہلے اس کے پاس بڑھتے، اس نے قالین سے کانچ کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا لیا۔ اگر تم لوگ یہاں سے نہیں گئے تو میں اپنی شہرک کاٹ لوں گا۔ عسکریم زیدی نے وہ ٹکڑا اپنے گلے پر رکھ لیا تھا۔ اوکے عسکریم! دونوں ہی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ عسکریم، میرے بچے، خون بہہ رہا ہے آپ کے دونوں بہت زیادہ۔ زرینہ کا درد سے دل پھٹا جا رہا تھا، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ اگر تو ان کو یہاں سے لے کر نہیں ابھی کہ ابھی گیا تو میری لاش یہاں پڑی ملے گی۔ عسکریم زیدی زرینہ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں، تو کانچ ہٹا اپنے گلے سے۔ معید علی نے دکھ و تعصب سے اس کو دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ خون سے لبریز تھے، جس کی عسکریم زیدی کو رتی بھر بھی پرواہ نہیں تھی، مگر معید علی کو ہی سوچنا تھا۔ وہ زرینہ کی ممتا بھری کیفیت کو بھی اچھی طرح سمجھ رہا تھا، مگر مجبور و بے بس ہو گیا تھا۔ زرینہ خالہ، ابھی چلیں یہاں سے، معید علی نے آہستگی سے کہا، مگر معید خون رونے کی شدت کی وجہ سے ان سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔
وہ خود دیکھ لے گا، لیکن اگر ہم یہاں رہے تو عسکریم خود کو نقصان نہ پہنچا لے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے فی الحال چلے جائیں۔ زرینہ نے نہایت تڑپ کر معید علی کو دیکھا تھا، پھر بے بسی ہی بے بسی نظر عسکریم زیدی پر ڈالتے ہوئے آگے بڑھی۔ معید علی نے زرینہ کو اپنے بازو کے حصار میں لے لیا تھا۔ دروازے میں ایستادہ غوثیہ اور اس کے پیچھے چھپی ڈری سہمی خوفزدہ سی پتھرائی آنکھوں سے دیکھتی پریوش کو بھی معید علی اپنے ساتھ لیتا ہوا نکلا تھا۔ بیٹا، اس کے بہت خون بہہ رہا ہے۔ زرینہ نے سسکتے ہوئے معید علی کو دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں کرب کی تحریر رقم تھی جس نے معید علی کو اندر تک توڑ دیا تھا۔ اس کی ہر آس ٹوٹ گئی تھی۔ ابھی اس واقعے نے اس کی ہر امید کو ختم کر دیا تھا۔ غوثیہ نے بغور معید علی اور زرینہ کو دیکھا تھا۔ معید علی مرد تھا، اس نے خود کو بہت حد تک سنبھالا ہوا تھا، مگر اس کی بلوری آنکھیں میں سرخ گھلی ہوئی تھی۔ اس کی دل کے اندر کا درد اس کے چہرے سے چھلک رہا تھا۔ غوثیہ کو اس وقت خود کو سنبھالنا تھا تاکہ وہ معید علی اور زرینہ کو سنبھال سکے۔ خود کو مضبوط بنانا تھا تاکہ معید علی کمزور نہ پڑے۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور نظر جب پریوش پر پڑی تو لمحے بھر کے لیے پوری جان سے چکرا کے رہ گئی۔ پریوش کی میدے جیسی رنگت خطرناک حد تک سفید پڑی ہوئی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف کا سمندر موجزن تھا۔ وہ پہلے تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ پریوش، غوثیہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ پریوش نے نہایت چونک کر مگر سہمی ہوئی نگاہوں سے غوثیہ کو دیکھا تھا۔ غوثیہ بھابھی، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ بہت خطرناک ہیں۔ اس کے لہجے میں ڈر و خوف کی شدت سے احساس ہوا تھا۔ میری بات سنو، ادھر آؤ۔ غوثیہ اس کو اپنے سے لگا کر صوفے پر آ بیٹھی تھی اور پھر کچھ سوچ کر تیزی سے کچن میں آئی۔ سب کے لیے اورنج جوس بنایا۔ سفیان ملک آج آفس میں بہت تھک گیا تھا۔ عسکریم زیدی اور معید علی دونوں نہیں آئے تھے تو اس کو کام زیادہ کرنا پڑا، مگر معید علی نے نہ آنے کی وجہ بھی اس کو بتا دی تھی۔ وہ صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے ہوئے تھا۔ اس کی نگاہ بے ساختہ ٹیبل پر پڑے اس میرون البم پر پڑی تھی۔ اس نے جلدی سے وہ البم اٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد ایک تصویر دیکھتے ہی اس کے خون میں شرارے سے دوڑنے لگے تھے۔ گرے کانچ میں غیظ غضب ہلکورے لینے لگا۔ عاطر اور فاخر۔ سفیان ملک کی تیز ترار چنگھاڑتی آواز پورے گھر میں مکمل تمتراک کے ساتھ گونجی تھی۔ عاطر اور فاخر سفیان ملک کی ایک آواز میں اپنے روم سے گرتے پڑتے بھاگتے وہ دونوں سفیان ملک کے کٹہرے میں داخل ہوئے تھے۔ دھڑکتے دل، پھولی سانسوں سمیت وہ سفیان ملک کو دیکھنے لگے تھے۔ جی سیفی بھائی، کیا ہے یہ؟ کون لایا ہے اس کو اسٹور روم سے نکال کے؟ آنکھوں میں، چہرے پر انداز میں غصہ، اشتعال، ناراضگی، جاہ و جلال کے ملے جلے تاثرات تھے۔ عاطر اور فاخر کو ایسا لگا کہ ان کی جان اب نکلی تب نکلی۔ سفیان ملک کا غصہ آج سوا نیزے پر تھا۔ سکندر ملک اور انشراح بھی اپنے اپنے روم سے باہر نکلے تھے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، سپاٹ لہجے میں وہ ایک بار پھر زور سے دھاڑا تھا۔ وہ عاطر کا تو حلق خشک ہو گیا تھا۔ فاخر کی خوف سے ٹانگیں لرزنے لگی تھی۔ انشراح کو عاطر اور فاخر کی حالت پر ترس آ گیا تھا۔ وہ آگے بڑھی۔ یہ میں لائی ہوں اسٹور روم سے، انشراح نے کافی اعتماد کے ساتھ بلا جھجک سفیان ملک سے کہا۔ سفیان ملک نے نہایت خونخوار نظروں سے انشراح کو گھورا تھا اور طیش کے عالم میں اس کی طرف بڑھا۔ اس کے نازک بازو کو نہایت جارحانہ انداز میں اپنے چوڑی مضبوط ہتھیلی میں سختی سے دبوچ کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ تم ہوتی کون ہو میرے گھر کی چیزوں میں چھیڑ چھاڑ کرنے والی؟ گرے کانچ میں انگاروں کا طوفان لیے وہ ان سبز کانچ میں ایک تہلکہ مچا گیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں بے ربط ہونے لگی تھیں۔ غصہ جلال میں تو اس نے سفیان ملک کو ہمیشہ ہی دیکھا تھا،
جب سے یہاں آئی تھی، مگر آج اس کے لہجے میں اشتعال، ناراضگی، غیظ و غضب کے ساتھ شدید نفرت بھی دیکھی تھی، اور اس شدید نفرت میں ایک ہلکی سی درد کی تحریر بھی رقم تھی، جسے سفیان ملک نے چھپانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر جانے کیسے اس پل انشرح پر یہ چھپا راز افشا ہو گیا۔ آج کے بعد اگر میرے گھر کی کسی بھی چیز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سفیان ملک نے جتنی بے دردی اور سختی سے اس کا بازو دبوچا تھا، اس سے کہیں زیادہ جھٹکے سے اس کو اپنی ہتھیلی سے آزاد کیا تھا۔ عاطر! اس نے چیخ کر عاطر کو آواز دی تھی، جو ڈرا سہما تیزی سے اس کے پاس آیا تھا۔ جی سیفی بھائی، یہ سارے البمز اٹھاؤ اور واپس اسٹور میں پھینک کر آؤ، اور خبردار اگر آئندہ کبھی یہ البمز باہر آئے تو جس چیز کی جگہ جہاں ہوتی ہے وہیں اچھی لگتی ہیں۔ سفیان ملک نے نہایت حقارت سے ان سبز کانچ میں گھورا تھا۔ اس کے لہجے میں موجود تحقیر و تضحیک انشرح کو بہت محسوس ہوئی تھی۔ اس کے انداز میں جانے کیا تھا کہ اس کے گرین کانچ پر پہرا دیتی سیاہ گھنی پلکوں کی باڑ گلابی دہکتے عارض پر گرتی چلی گئی۔ جانے کیوں وہ کچھ بول نہیں سکی تھی، زبان تالوں سے لجا لگی تھی۔ وہ تو پہلی ہوئی فرصت میں وہ البمز لے کر رفو چکر ہو چکا تھا، اور اس کے پیچھے فاخر بھی بھاگا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں اس کی شامت نہ آ جائے۔ بھڑکے چھتے کو چھیڑ دیا تھا ان لوگوں نے۔ ان تینوں کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ آخر ایسا بھی کیا گناہ سرد ہو گیا ہے ان لوگوں سے؟ ایسا بھی کیا ہے اس البمز میں جو سفیان ملک مکمل طور پر جوالا مکھی بنا ہوا تھا؟ اس کا فیملی البم ہے جس میں اس کی فیملی ممبر کی خوبصورت یادیں قید ہیں۔ اس کو تو خوش ہونا چاہیے، پھر اس قدر غصہ طیش کیا معنی رکھتا ہے؟ سیفی میرے بچے! سکندر ملک کی غمزدہ آواز ابھری تھی۔ وہ چلتے ہوئے سفیان ملک کے پاس آئے تھے۔ دادا جان، آپ تو جانتے ہیں نا سب کچھ، تو آپ نے ان البمز کو اسٹور روم سے کیوں نکلوایا؟ نفرت کرتا ہوں میں، اور میری اس شدید نفرت کو اس لڑکی نے بھڑکا دیا ہے۔ قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک وہ حشر کر چکا ہوتا کہ شاید خود کو بھی نہیں پہچاننا مشکل ہو جاتا اس کا۔ انشرح کی جانب تلخی اور سختی کے لفظوں کے انگارے اچھالے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ گرے کانچ سے پھوٹتے شراروں میں ہی انشرح کا وجود جلا کر خاک تر کر دے، بھسم کر دے۔ بیٹا، انشرح بیٹی سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو اس کو۔ سکندر ملک کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا کہ سفیان ملک یوں انشرح کی بے عزتی کر رہا ہے، مگر وہ سفیان ملک کے بھیپرے غصے سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ جانے کس قوت اور طاقت نے اس کو باندھ رکھا تھا، ورنہ وہ واقعی ہر شے کو تہس نہس کر دیتا۔ سمجھا لیں اس کو، میں ہر بار معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ غصہ آور ایک بھرپور نظر اس کے جھکے سر پر ڈالتا چلا گیا۔ سکندر ملک نے تعصب بھری نظروں سے جاتے ہوئے سفیان ملک پر نظر ڈالی تھی، اور ایک لمبی سانس کھینچے ہوئے انشرح کے سر پر دست شفقت رکھا تھا۔ معید، رات کے 10 بج گئے ہیں، مگر آئس کریم ابھی تک باہر نہیں نکلے۔ زرینہ کے لہجے میں فکر مندی جھلک رہی تھی۔ فکر تو معید علی کو بھی بہت ہو رہی تھی، مگر وہ آئس کریم زیدی کا غصہ بھی بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ غوثیہ! معید علی نے ہلکے سے غوثیہ کو پکارا تھا۔ جی، اس نے آہستگی سے کہا۔ کھانا تیار ہے۔ جی، آپ کہیں تو لگا دو، نہیں تم یوں کرو کہ ٹرے میں کھانا لے کر آؤ، میں آئس کریم کو کھلا دوں، پھر ہمارے لیے لگا دینا ٹیبل۔ جی بہتر، میں ابھی لے آتی ہوں۔ غوثیہ کچن کی جانب بڑھی۔ کچھ ہی دیر میں غوثیہ ٹرے لے کر کھانا لائی تھی۔ معید علی زرینہ کے پاس سے کھڑا ہوا۔ میں آئس کریم کو خود کھانا کھلا دوں گا، آپ فکر مت کریں۔ اس نے زرینہ کو ہلکا سا دلاسا دیا۔ معید علی ٹرے لیے
اسکریم زیدی کے بیڈ روم میں آہستگی سے داخل ہوا۔ کمرے کی حالت ابتر ہو رہی تھی، کوئی بھی شے اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ اپنے جنونی غصے کا بھرپور استعمال اس نے اپنے بیڈ روم کی ہر شے پر کیا تھا، ہر شے ماتم کناں تھی۔ اپنی قسمت، اپنی تقدیر پر وہ رو رہی تھی۔ ان سب پر سے ہوتی ہوئی نظر معید علی کی بیڈ پر پڑی، جہاں اسکریم زیدی ٹانگ پر ٹانگ اور آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ پاؤں کی ہلکی سی جنبش سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ معید علی دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے سرہانے آ کھڑا ہوا۔ کھانے کی ٹرے آرام سے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ اسکریم بہت ساری ہمت مجتمع کرے اس نے اسکریم زیدی کو پکارا تھا۔ اسکریم زیدی نے آنکھوں سے بازو تو نہیں ہٹایا، مگر ہاں ہلتے ہوئے پیر ضرور رک گئے تھے۔ اسکریم اٹھو، کھانا کھا لو پلیز۔ معید علی نے اس کا بازو تھاما تھا۔ اسکریم زیدی نے آنکھوں پر سے ہٹایا، ہاتھوں پر خون جم چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں کے کٹ دیکھ کر اس کا اپنا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس کو درد ہو رہا تھا تو کیا اسکریم کو درد نہیں ہو رہا تھا؟ وہ اتنا سخت جان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا دل اتنا پتھر کیوں ہے؟ اسکریم زیدی نے معید علی کو دیکھا۔ اسکریم زیدی کی بڑی بڑی آنکھیں سوج کر سرخ ہو رہی تھیں، اور ان سرخی آنکھوں میں اس کے لیے جتنے شکوے گلے تھے، معید علی کے دل کو زور سے دھکا لگا تھا۔ اسکریم زیدی کے سرد مہری معید علی کو شرمندگی میں مبتلا کر دیا تھا، مگر خدا گواہ ہے اس کا یہ مقصد نہیں تھا۔ تم نے آج میرا دل دکھایا ہے، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، چلے جاؤ یہاں سے۔ معید علی بے شک ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر اسکریم زیدی کے اس وقت اس انداز اور الفاظ نے اس کے اندر تک توڑ دیا تھا، مگر وہ اگر ٹوٹ گیا تو اسکریم زیدی مزید بکھر جائے گا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی شخصیت کو مزید کوئی ایذا پہنچائے۔ اس لیے اس سے مزید کچھ بولے سائڈ دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا، واش روم سے ایک باؤل میں نیم گرم پانی لے آیا۔ اٹھو۔ معید علی نے اس کا مضبوط آہنی بازو ہلکے سے تھاپ کر اٹھانا چاہا۔ کہا نا مجھے اکیلا چھوڑ دو، جاؤ یہاں سے۔ اسکریم زیدی نے اس کا ہاتھ جھڑکا تھا، اور میں نے کہہ دیا میں تمہیں اس طرح اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اٹھو جلدی سے۔ جھڑکنے کو نظر انداز کیے ایک بار پھر اس کا بازو تھام کر اٹھایا تھا۔ اسکریم زیدی نے پھر زیادہ حیل و حجت نہیں کی اور اس کو گھورتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا، مگر ناراضگی برقرار رکھی۔ اس کی ہر ناراضگی، ہر نخرہ معید اپنی پلکوں پر رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اسکریم زیدی کسی کی بات مانتا تھا تو وہ صرف اور صرف معید علی ہی تھا۔ معید علی نے ڈیٹول پانی میں ڈال کر روئی کی مدد سے دھیرے دھیرے اس کے زخم صاف کیے۔ اچھی طرح زخم صاف کرنے کے بعد ٹیوب لگا کر بینڈیج کی۔ خود کو نقصان پہنچا کر درد نہیں ہوتا، معید علی کے لہجے میں درد بول رہا تھا، جس کو اسکریم زیدی نے استہزائیہ انداز میں ہوا میں اڑایا تھا۔ یہ درد کچھ نہیں اس کے مقابلے میں جو تم نے مجھے آج دیا ہے۔ معید علی نے تعصب بھری نظروں سے اس کو دیکھا اور ایک سرد سانس کھینچتا ہوا ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے کھانے کی ٹرے اٹھائی۔ ہم اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے، پہلے تم کھانا کھا لو۔ اس نے ایک لقمہ چکن کڑھائی کا اسکریم زیدی کے منہ میں ڈالا۔ اسکریم زیدی کو معید علی نے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا تھا اور اس کو دوا بھی کھلا دی تھی۔ تم اب سکون سے سو جاؤ، بلکہ یوں کرو دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤ تاکہ یہاں کی صفائی ہو جائے۔ معید علی نے بغور بکھرا پھیلا ہوا کمرہ دیکھا تھا۔ نہیں، سب کچھ جیسا پڑا ہے ویسے ہی رہنے دو، جاؤ اور یہ سب صبح ہی صفائی کروا دینا۔ اس کے لہجے میں کانچ کے ٹوٹنے کی کھنک تھی۔ اس کے دل کی حالت
اس کمرے کی طرح ہی بکھری ہوئی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی سے بیان نہیں کیے جاتے، شیئر نہیں کیے جاتے۔ معید علی چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گیا، جانے سے پہلے لائٹ آف کرنا نہیں بھولا تھا۔ کیسے ہیں عسکریم؟ معید علی کو باہر آتے دیکھ کر زرینہ نہایت بے قراری اور بے صبری سے آگے بڑھی۔ ان کے ہاتھوں سے بہت خون بہہ رہا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ زرینہ کے لہجے میں فکر بول رہی تھی، بےتابی ان کے ہر عضو سے جھلک رہی تھی۔ زرینہ خالہ، عسکریم زیدی اب پہلے سے بہت بہتر ہیں۔ میں نے ان کے ہاتھوں پر بینڈیج کر دی ہے اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی کھلا دیا ہے، فکر کی اب کوئی بات نہیں۔ معید علی ان کے دکھ کو سمجھ سکتا تھا، سوائے تسلی کے ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا ہے کہ ہم لوگ بھی کھانا کھاتے ہیں، غوثیہ ٹیبل لگا دو۔ جی بس 5 منٹ میں کھانا لگاتی ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے معید۔ مجھے لگتا ہے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی پاکستان آ کر۔ شرمندگیوں میں گھری متواتر آنکھوں سے بہتے اشکوں نے معید علی کو بھی شرمندہ کر دیا تھا۔ ایسے نہیں بولتے، جو ہونا تھا ہو چکا، اب عسکریم کو سمجھنا ہوگا۔ ماضی میں جو غلطیاں سرزد ہوئیں ان پر پچھتانا صرف بے وقوفی ہے۔ عقل مند اسی میں ہے کہ ہم اپنے آج میں جئیں اور آنے والے کل کو خوشی خوشی ویلکم کریں۔ معید کھانا لگا دیا۔ غوثیہ نے ہلکے سے کہا، ٹھیک ہے، چلیں پہلے کھانا کھاتے ہیں، پھر آگے کا لاہ عمل سوچتے ہیں۔ سکندر ملک اسٹڈی روم میں موجود راکنگ چیئر کی بیک سے سر کو ٹکائے آنکھوں کو بند کیے کہیں نہایت دور بھٹک رہے تھے۔ ان کے چہرے پر تاریکی کرب کی پرچھائی تھی تو بند آنکھوں کی پپلیوں پر درد کی لکیریں۔ ان کی ہر سوچ زخم تھی جہاں سے آج بھی لہو بہہ رہا تھا۔ دروازے پر کھڑی انشراح بغور ان کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر ملک کے چہرے سے جھلکتی اداسی انشراح کی آنکھوں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ دادا جان، انشراح نے نہایت آہستگی سے پکارا تھا۔ سکندر ملک جو راکنگ چیئر پر ہولے ہولے جھول رہے تھے، انشراح کی آواز پر رک گئے۔ آنکھیں واقعی تو سامنے انشراح کو کھڑے پایا۔ ارے انشراح بیٹی، تم سب خیریت تو ہے نا؟ سکندر ملک سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ جی سب ٹھیک ہے۔ اس کی لہجے میں افسردگی تھی جسے سکندر ملک نے گہرائی سے محسوس کیا تھا۔ میں جانتا ہوں آج جو ہوا وہ صحیح نہیں ہوا، مگر آج اگر سفیان کے لہجے میں اس قدر کڑواہٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ برحق ہے۔ نفرت کی جو آگ اس کے دل میں لگی ہے، اس آگ کو لگا کر جانے والی جانے کہاں اپنی دنیا میں اپنی خوشیوں میں مگن ہے۔ اس کو تو یہ بھی احساس نہیں کہ نفرت کی یہ چنگاریاں سفیان کے وجود کو ہی نہیں، اس کے روح کو بھی پناہوں میں جکڑ چکی تھی۔ مگر وہ جاننا چاہتی تھی سفیان ملک کی آنکھوں سے چھلکتا درد، ایک عجیب سی محرومی، وہ ابھی سکندر ملک کی سنجیدگی میں ڈوبی ذومعنی باتیں۔ کون جا چکا ہے، کون مگن ہے اپنی دنیا میں کچھ سمجھی نہیں دادا جان۔ انشراح ناسمجھی کیفیت میں گھری الجھی نظروں سے سکندر ملک کو دیکھ رہی تھی۔ کیسرا، سفیان کی ماں، واٹ؟ انشراح کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی وزنی پہاڑ اس کے اوپر آ گرا ہو اور اس کے دل کو زبردست دھکا لگا تھا۔ ہاں، سفیان کی ماں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب رہے گا کہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ ان کی آنکھوں اور چہرے پر نفرت کی پرچھائیاں تھیں۔ انشراح کتنی ہی دیر تک سناٹے میں رہی تھی۔ سفیان ملک کا لہجہ، اس کا انداز، عورتوں کے لیے بے اعتباری، نفرت، آج ساری گرہیں ایک ایک کر کے اس کے سامنے کھل گئی تھیں۔ آج سفیان ملک کے سارے زخم ایک ایک کر کے ادھرتے چلے گئے تھے جو اس نے نہایت سنبھال اور سیدھ کر رکھے تھے۔ ان البمز نے سارے زخم ہرے کر دیے۔ وہ یادیں، وہ باتیں، وہ اس البمز میں قید تھیں، آج پھر سے تازہ ہو گئیں۔ سکندر ملک کا ٹوٹا بجھا لہجہ دوسری طرف انشراح نے فوراً محسوس کر لیا تھا۔ دادا جان، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے نا؟ ارے نہیں بیٹا، ایک نہ ایک دن یہ سچائی سامنے آنی ہی تھی، تو وہ دن آج ہی صحیح۔ انہوں نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کو دیکھا، بلکہ سائڈ پر رکھی لکڑی کی
کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سکندر ملک نے انشراح کے پرسوچ چہرے کو بغور دیکھا۔ ایک عورت ہر رشتے سے بے وفائی کر سکتی ہے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی غرض کے لیے، یا کبھی اپنی مجبوری کے لیے۔ ہر رشتہ چھوڑ سکتی ہے، ہر رشتہ توڑ سکتی ہے، مگر ماں کا رشتہ تو ہر رشتے پر بھاری ہوتا ہے۔ وہ اپنی اولاد کے لیے ہر رشتے کی قربانی دے سکتی ہے، اپنی اولاد کی خاطر ہر طاقتور رشتے سے لڑ سکتی ہے، مقابلہ کر سکتی ہے، مگر اپنی اولاد پر ذرا سے بھی آنچ بھی نہیں آنے دے سکتی۔ ہلکی سی پریشانی، ہلکی سی مصیبت اپنی اولاد پہ برداشت نہیں کر سکتی، مگر کچھ ماں کیسرا جیسی بھی ہو سکتی ہیں، اپنی نفس، اپنی خواہشات کی غلام، جنہیں اپنے آپ پر غرور ہوتا ہے، اپنے حسن کی نمائش، اپنے جسم کو سراہے جانے کا شوق ہوتا ہے، جنہیں اپنی خوبصورتی کے آگے ہر شے ہیچ لگتی ہے، یا پھر چاہے وہ اس کا شوہر ہو یا اس کی اپنی سگی اولاد۔ سکندر ملک کے چہرے اور آنکھوں سے برہمی اور غصہ عیاں تھا۔ انشراح اتنی ناسمجھ نہیں تھی کہ جو سکندر ملک کی باتوں کا اشارہ اور ان میں چھپی نفرت کی چنگاریوں کو نہ سمجھ سکتی۔ صحیح معنوں میں وہ آج جان پائی تھی سفیان ملک کی عورت ذات سے نفرت کو۔ اسے اپنے گھر میں کیوں کسی عورت ذات کا ذکر، اس کا وجود برداشت نہیں تھا؟ کیوں وہ ٹی وی پر ایسا پروگرام نہیں دیکھتا جس میں عورت کا کردار ہو؟ انشراح سے شادی کرنا بھی اس کی زندگی کا پلان کا حصہ تھا۔ اس کا اعتماد اٹھا ہوا ہے، جو وہ چاہتا ہے کہ عاطر اور فاخر کو بھی یہ احساس دلائے کہ یہ صنف صرف اور صرف نفرت کے قابل ہیں، عزت اور محبت کے حقدار نہیں۔ اس کو بار بار طعنہ دینا اور یہ احساس دلانا کہ تم عورتوں سے یہی امید ہے، تم لوگ صرف اسی کام کے لیے ہی دنیا میں آئی ہو، مگر سفیان ملک کی ہر سوچ بدل دے گی، اس کی بے پناہ نفرت کو برآور کروا دے گی کہ ہر عورت کیسرا جیسی نہیں ہوتی۔ بے شک ماں جیسے مقدس رشتے سے اس نے دھوکہ کھایا ہے۔ کتنی ہی دیر تک وہ صوفے پر بیٹھی جہازی سائز پر سوتے سفیان ملک کے چہرے کو بغور تکتی چلی گئی۔ اس وقت بھی اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی، بند آنکھوں کے پیچھے نفرت کا ایک جہاں آباد تھا۔ یقیناً شریانوں میں خون کی جگہ لاوا بہہ رہا تھا۔ صنف نازک سے نفرت، شدید نفرت کی وجہ سے وہ آج جان پائی تھی۔ دھوکہ کسی لڑکی سے ملتا تو کوئی محبت میں بے وفائی کرتی تو شاید اس کو صبر آ جاتا، مگر دھوکہ دینے والی بھی اس کی سگی ماں ہی تھی، جسے اپنی اولاد کی خوشیوں سے بڑھ کر اپنی خواہشات عزیز تھیں۔ تو سفیان ملک کی نفرت بے وجہ نہیں، مگر اب اس کو سمجھنا ہوگا، ماننا ہوگا، جاننا ہوگا اور یقین بھی کرنا ہوگا۔ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر ماں کیسرا کی طرح نفس کی خواہشات کی غلام نہیں ہوتی۔ جانے کتنا وقت بیت گیا، اندازہ تو تب ہوا جب فجر کی اذانیں اس کی سماعت میں گونجنے لگی تھیں۔ پوری رات سوچتے سوچتے گزار دی، جس کی ہر سوچ سفیان ملک سے شروع ہو کے سفیان ملک پر ہی ختم ہوئی تھی۔ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے اس کی کمر درد کرنے لگی تھی۔ ایک لمبی سانس لیتی وہ اٹھی اور وضو کرنے واش روم میں آئی تھی۔ معید علی بلینکٹ اوڑھے تکیہ کو بازو میں دبائے پرسکون نیند کے مزے لے رہا تھا۔ گندمی رنگت، بلوری آنکھوں والا یہ شخص غوثیہ کی رگ و جان بن گیا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا ساتھی، اس کا پیار ہے۔ اس کی آتی جاتی سانسوں میں مہکتی خوشبو، دھڑکتی دھڑکنوں کی پہلی دھڑکن، اس کے دل کا امین، جس نے اس کی سیاہ نین کٹوروں میں سہانے خواب سجائے، زندگی میں آنے والے سرد و گرم سے محفوظ رکھا، جس کے مضبوط کسرتی بازوؤں میں مقید وہ خود کو محفوظ تصور کرتی ہے۔ اس کے احساس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اس کا سائبان ہے، اس کے سر کا آنچل ہے، جو اس پر کبھی کسی مشکل سایہ تک نہیں آنے دے گا۔ کتنی ہی دیر تک غوثیہ اس کے پاس بیٹھی، اس کے چہرے کو، ہر نقوش کو بغور دیکھ رہی تھی۔
اس کی بند پلکوں کے پیچھے چھپ ان بلوری آنکھوں کی تحریر پڑ رہی تھی۔ اس کو شرارت سوجھی، گلابی لبوں پہ شرارتی مسکراہٹ سجائے وہ اس کے کان پر جھکی تھی اور ایک ہلکی سی پھونک اس کے کان میں ماری تھی۔ خوشبو میں ڈوبے اس وجود کا احساس معید علی کی نس نس میں سرایت کر گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر چاہت بھری مسکراہٹ رینگ گئی تھی، بند پلکوں میں جنبش ہوئی، بلوری آنکھوں میں پیار اور چاہتوں کا جہان آباد کیے اس نے ہولے سے آنکھیں کھولی۔ گڈ مارننگ، غوثیہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور سیدھی ہو بیٹھی۔ مارننگ جان معید، ویسے کیا میں جان سکتی ہوں آج آپ کا کیا ارادہ ہے؟ گندمی رنگت میں چاہت کے رنگ پنہاں تھے تو سیاہ نین میں عشق کی داستان رقم تھی جس نے معید علی کو شوخیوں پر اکسایا تھا۔ ارادے تو نیک ہیں بشرطے کہ تمہارا ساتھ ہونا لازمی ہے اور تمہارے ایک اشارے کی دیر ہے۔ معید علی کے چہرے اور آنکھوں میں بڑی معنی خیز سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ غوثیہ اس کے معنی خیز مسکراہٹ اور اس میں موجود شرارت کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ اس گندمی رنگت میں شرم و حیا کی لالی نے اور آنکھوں کی لرزتی گھنیری پلکوں کی باڑ نے معید علی کو مزید دیوانہ بنا دیا تھا۔ اس نے ایک ہی جست میں اس کی مرمری کلائی تھامے اپنی جانب کھینچا۔ اس کی اس نئی استادہ پر غوثیہ اس پر جھکی تھی۔ دوپٹے میں چھپے اس کی سیاہ ریشمی اور سلکی بالوں کا گچھا آبشار کی طرح آگے کو پھیلتا چلا گیا۔ پریوش کچن میں موجود ناشتہ ریڈی کر رہی تھی جب ہی زرینہ وہاں چلی آئی تھی۔ ہلکی سی آہٹ پر پریوش نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تھا۔ السلام علیکم، پریوش نے دھیرے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہیے، زرینہ نے نہایت خوش اسلوبی سے سلام کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ دعا سے بھی نوازا تھا۔ پریوش ہلکے سے مسکرا دی۔ آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی، بس ناشتہ ریڈی ہے۔ کچن میں زرینہ کے آنے کا اس نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا۔ ساتھ کھڑی ہیلپ کرتی ملازمہ کو ٹرالی میں برتن رکھنے کا بھی اشارہ کر دیا تھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں لگ رہی، انہوں نے بس اتنا ہی کہا اور کام کرتی پریوش کو بغور تکنے لگی تھی۔ میدے جیسی رنگت پر بڑی بڑی آنکھیں، اس پر پہرا دیتی سیاہ گھنی خمدار پلکیں، نازک سی السپراؤں جیسا حسن رکھنے والی جس کی معصومیت میں بھی خوبصورتی چھپی ہے، جو ان کے اکلوتے بیٹے عسکریم زیدی کی منقوہہ ہے، جو بھلے ہی عسکریم زیدی کی ضد کی وجہ سے اس کی زندگی میں شامل ہوئی ہے، مگر وہ یقین سی کہہ سکتی ہیں کہ پریوش صرف عسکریم زیدی کی ضد اس انتقام نہیں ہے۔ وہ یقیناً دل کو چھو لینے والا ایسا جذبہ ہے جس نے پریوش کو زبردستی اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، جو ابھی اپنے غصہ اور جنونی انتقام کی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہا ہے، مگر جب یہ غیظ و غضب کا انتقام کا پردہ اس کی آنکھوں سے ہٹے گا تو ہر منظر صاف شفاف نظر آئے گا۔ ارے زرینہ آنٹی آپ! اسی دوران غوثیہ بھی وہاں چلی آئی تھی۔ غوثیہ بھابھی، ناشتہ تیار ہو گیا ہے۔ زرینہ کو اس طرح یکٹک اپنی طرف دیکھنے پر اس کی لہجے میں جھجک سی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ عسکریم زیدی کی ماما ہیں، جانے اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ تھینکس پریوش، اس نے مسکرا کر اس کو دیکھا تھا۔ چلے زرینہ آنٹی ناشتہ کر لیں، معید بھی آتے ہی ہوں گے۔ نہیں، ابھی میرا دل نہیں، عسکریم کھا لیں تو مجھے سکون آ جائے، میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں، جانے کیسی ہوگی ان کی طبیعت۔ زرینہ کے چہرے اور آنکھوں میں فکر مندی کے آثار تھے تو لہجے میں ممتا کی خوشبو، نرماہٹ، بے چینی، بے بسی۔ پریوش نے یہ سب گہرائی سے نوٹس کیا تھا۔ لائٹ پرپل کی سادہ سلک کی ساڑی میں ملبوس یہ ماں کتنی مجبور تھی جو اپنے بیٹے کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر وہ بیٹا کس قدر بے حس بے درد بنا ہوا تھا جو ایک نظر اپنی ماں کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس لمحے پریوش کو عسکریم زیدی پر حد درجہ غصہ آیا تھا۔ دل تو چاہا کہ بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دے
مگر وہ تو خود اس ظالم و جابر انسان سے خوفزدہ رہتی تھی۔ اس کی ایک غصہ آور نظر سے سہم جاتی تھی۔ اس کے بولنے سے اس کا دل زور زور سے اس کی طرح دھڑکنے لگتا جیسے پسلیوں کی مضبوط دیوار توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ غوثیہ نے ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا تھا۔ معید علی بیڈ روم سے تیار ہو کر نکل آیا تھا۔ آپ لوگ ناشتہ کریں، میں آئس کریم زیدی کو دیکھ لوں۔ معید علی نے ناشتے کی ٹیبل پر گاڑی کی چابی اور موبائل رکھا۔ معید، زرینہ کے لہجے میں ممتا کی تڑپ تھی، ایک درد، ایک کرب تھا جسے ان تینوں نے دل سے محسوس کیا تھا۔ معید علی، جو آئس کریم زیدی کے روم کی جانب بڑھا تھا، واپس پلٹا اور زرینہ کے پاس آ کر انہیں خود سے لگا کر ان کے بالوں میں ہلکے سے بوسہ دیا۔ میں آپ کا درد، آپ کی تڑپ سمجھ سکتا ہوں زرینہ خالہ، مگر کچھ وقت اور تکلیف دہ لمحات سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ معید علی نے زرینہ کو چیئر پر بٹھایا اور تسلی دیتا آئس کریم زیدی کے روم کی جانب بڑھ گیا۔ معید علی نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ بیڈ پر نظر ڈالی تو شاکڈ رہ گیا اور تیزی سے بیڈ کی طرف بڑھا۔ آئس کریم زیدی اپنے ہاتھوں کی بینڈیج کھول رہا تھا، وہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ آئس کریم، یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ معید علی اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ تم یوں کرو، میرے ساتھ ہسپتال چلو ابھی۔ معید علی کو بہت تکلیف ہو رہی تھی اس کا زخم دیکھ کر ہی۔ میرے لیے یہ چھوٹی موٹی تکلیفیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کی لہجے میں تلخی تھی، اس قدر خون بہہ رہا تھا مگر چہرے پر درد کا معمولی سا بھی شائبہ نہیں تھا۔ وہی چٹانوں جیسی سختی اور مضبوطی تھی جو اس کا خاصہ رہا ہے۔ جانتا ہوں فولاد کا دل لے کر آئے ہو، ناراضگی سے کہتے ہوئے واش روم سے نیم گرم پانی چھوٹے سے ٹب میں لے آیا اور سائڈ ٹیبل سے فرسٹ ایڈ باکس لے آیا۔ ڈیٹول اور روئی سے پہلے خون کو صاف کیا، پھر اچھی طرح سے بینڈیج کیا۔ ناشتہ یہیں لے آؤ، بلکہ یوں کرو واش روم سے نکلو، صفائی کروا دوں گا۔ ناشتہ کرنے کا ابھی موڈ نہیں ہے۔ ہاں، کمرہ دیکھ کر مجھے وحشت ہو رہی ہے، صفائی کرواؤ یہاں کی۔ دونوں روم سے باہر نکل آئے تھے۔ زرینہ چاہ کر بھی اپنے لخت جگر کے پاس جا نہیں سکتی تھی۔ ان کی آنکھوں سے چند موتی ٹوٹ کر گالوں پر پھسلتے چلے گئے تھے۔ ٹیبل پر رکھے ان کے ہاتھ کو غوثیہ نے نرمی سے دبایا تھا اور آنکھوں کے اشارے سے سب ٹھیک ہو جائے گا کی تسلی دی تھی۔ آئس کریم زیدی ہال میں صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ معید علی جب پوری طرح مطمئن ہو گیا کہ اس کی جانب سے تو وہ ناشتے کی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ غوثیہ، جی؟ آئس کریم کا بیڈ روم بہت خراب ہو گیا ہے، ایسا کرتا ہوں کہ میں فرنیچر اور کارپیٹ چینج کروا دیتا ہوں۔ تم یوں کرنا، کچھ دیر تک آئس کریم کو ناشتے کا پوچھ لینا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے گرم چائے کا کپ اس کو تھمایا۔ پلیٹ میں ہاف فرائی انڈا اور فرائی ٹوز آگے رکھا تھا۔ سفیان ملک صبح بغیر ناشتے کی ہی چلا گیا تھا۔ سکندر ملک جانتے تھے سفیان کا غصہ ابھی اترا نہیں، وہ ناراض ہے، خفا ہے۔ کل جو کچھ ہوا وہ صحیح نہیں ہوا۔ کیسرا، جو اس کی سگی ماں تھی، نفرت کرتا تھا وہ اپنی سگی ماں سے، جو عاطر اور فاخر کی پیدائش کے 2 ماہ بعد ہی کسی آدمی کے ساتھ ملک سے باہر چلی گئی تھی۔ نہ ہی سفیان ملک کا لڑکپن روک سکا، نہ ہی عاطر اور فاخر کا بچپن۔ ان کی ننھی ننھی سی صورت، وہ ہر زنجیر سے آزاد اپنے جذبوں، اپنے خوابوں، خواہشوں کو نئی کہانی دینے چلی تھی۔ اسی غم نے فرہاد ملک کو اپنے اندر نگل لیا تھا۔ سفیان ملک بغیر ناشتے کے چلا گیا تھا۔ عاطر اور فاخر بھی کالج چلے گئے تھے کیونکہ آج ان کا پہلا پیپر تھا۔ گھر میں صرف سکندر ملک اور انشراحی بچے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سفیان ملک کی زندگی میں کبھی کوئی لڑکی نہیں آئی، اور اگر آئی بھی تو کبھی کسی نے خلوص سے ہاتھ بھی نہیں بڑھایا تھا۔
تو سیفی نے نہایت ہی بے دردی سے اس کو نظر انداز کر دیا، اس کو جھٹک دیا۔ سیفی اپنے خول میں ہی قید رہا۔ سکندر ملک کے لہجے میں نارسائی کا دکھ ہلکورے لے رہا تھا۔ ان کے دل کے درد کو انشراح دل سے محسوس کرتی تھی۔ یہی بات ہے جو سیفی ہر عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھتا آ رہا تھا۔ یہ شادی بھی زور زبردستی کی بنیاد پر کی ہے۔ انشراح بیٹا میرا، سیفی کو اب تم ہی سنبھال سکتے ہو۔ وعدہ کرو بیٹا، اس کے ٹوٹے کرچی کرچی دل کو تم جوڑ دو گی۔ عورت ذات سے جو اس کا اعتبار اٹھ چکا ہے، اس کو صرف تم ہی لوٹا سکتی ہو۔ وعدہ کرو بیٹی۔ سکندر ملک کے لہجے میں امید تھی، آس تھی۔ وہ دھیمے اور دکھی لہجے میں اس سے جو وعدہ کر رہے تھے، کیا وہ پورا اترے گی؟ کیونکہ یہ وعدہ تو وہ جذباتی طور پر خود سے بھی کر چکی تھی، مگر جب عمر کا چہرہ سامنے آیا تو سب مٹی کا ڈھیر ہو گیا۔ بولو نا میری بچی، چپ کیوں ہو؟ سکندر ملک نے اس کی گہری خاموشی کو نوٹ کیا۔ انشراح سکندر ملک کو دیکھا جو اس کو آس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جی دادا جان، میں کوشش کروں گی، انشراح نے دانستہ ہلکی آواز میں کہا۔ مجھے یقین ہے تم بہت سمجھدار ہو، انشاءاللہ اپنی کوشش میں فتح پاؤ گی۔ سکندر ملک کھڑے ہوئے اور ملائمت سے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ ان کے جانے کے بعد انشراح کتنی ہی دیر تک یوں ہی چپ چاپ بیٹھی رہی، بس ایک غیر مرئی نقطے کو دیکھتی رہی۔ سکندر ملک کے التجائیہ لب و لہجہ، آس و امید بھری ضعیف نگاہیں جو اس پر ہی ٹکی ہوئی تھی، کیا وہ ان امیدوں پر پوری اتر پائے گی؟ ان سے کیا گیا وعدہ پورا کر پائے گی؟ ان سے کیا گیا عہد توڑنے کے لیے دوسرا عہد کر پائے گی؟ عمر سے کی ہوئی محبت کی عمر صرف اتنی ہی ہے، وہ کیسے کسی اور محبت کو تخلیق کر پائے گی؟ یہ سب کرنا تو دور، سوچنا بھی بہت مشکل ہے۔ ایسے مرحلوں سے گزرنا برہنہ پا انگاروں پر چلنے کے مترادف ہے۔ اس کی ہر سوچ ریشمی دھاگوں کی طرح ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھی، جس کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اسکریم زیدی اپنے بیڈ روم سے باہر آ گیا تھا اور چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں ہی آیا تھا۔ غوثیہ بہت ساری ہمت مجتمع کرتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ اسکریم بھائی، ناشتہ لے آؤں؟ بہت ڈرتے ڈرتے آہستہ سے بولی تھی۔ اسکریم نے اس کو بنا دیکھے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں غوثیہ ایک ٹرے میں ایک گلاس گرم دودھ، ایک فرائی انڈا اور سلائس لے آئی تھی، اور ساتھ ہی مکھن، جیلی اور جوس تھا کہ جانے وہ کیا چیز کھانا پسند کریں۔ ٹرے کو کانچ کی ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب اس کے دونوں ہاتھوں پر بینڈیج بندھی ہوئی تھی۔ وہ اسی شش و پنج میں پڑی ہوئی تھی کہ اسکریم کھائے گا کیسے؟ زرینہ دور بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی، ان سے رہا نہ گیا۔ وہ اسکریم کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ لاؤ میں اپنے ہاتھ سے کھلا دوں۔ زرینہ کا ہاتھ جیسے ہی ٹرے کی جانب بڑھا، اسکریم نے فوراً ٹوک دیا۔ رہنے دیجیے، آپ کو زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہجے میں تلخی اور نفرت زرینہ کو شرمندہ کر دیا تھا۔ اسکریم زیدی نے متلاشی نظریں دوڑائیں تو پریوش نظر آ گئی جو اپنے روم میں جا رہی تھی۔ اے لڑکی، ادھر آ، اس نے بھاری اور گھمبیر آواز پورے روم میں گونجی تھی۔ پریوش وہیں کی وہیں ساکت اور جامد رہ گئی تھی، جو اب اسکریم زیدی کے سائے سے بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ وہ روم سے باہر آ گیا ہے، وہ اپنے روم میں جانے لگی، مگر برا ہو اس وقت کا جب اسکریم زیدی کی نظر اس پر پڑی تھی۔ بحری ہو کیا؟ میں تمہیں بلا رہا ہوں، ادھر آؤ۔ وہی ڈرانے والا، دھمکانے والا انداز، جان نکال لینے والا لہجہ۔ سانس روکے وہ آہستہ آہستہ قدموں سے اس سے ذرا فاصلے پر آ رکی تھی۔ جی، دل دھڑکتا ہوا اس کے حلق میں آ گیا تھا۔ ہاتھ پیر خوف سے ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ یہاں بیٹھو اور مجھے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کراؤ۔
धौंस भरा हुक्म था। पीछे खड़ी गौसिया, जिसकी अपनी सांसें रुक गई थीं कि जाने क्यों वो इतने गुस्से से परिवेश को क्यों बुला रहा है, मगर उसकी फरमाइश पर जहाँ उसकी सांसें बहाल हुई वहीं उसके लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट रेंग गई थी। परिवेश के अभी अभी वहीं खड़े रहने पर आइसक्रीम जैदी ने गुस्से भरी नज़र इस पर डाली। परिवेश अंदर तक सहम कर रह गई और इससे पहले उसके अंदर का ज्वालामुखी बाहर आता वो मरती क्या न करती कि मुसादिक आइसक्रीम जैदी के साइड वाले सोफे पर बैठ गई। जरीना ने चोर नज़रों से आइसक्रीम जैदी की तरफ देखा और उठ खड़ी हुई। तुम्हारा ताल्लुक जिन्नात की कौम से है क्या? आइसक्रीम जैदी ने सर्द लहजे में उसके सहमे सहमे चेहरे की तरफ देखा, जबकि परिवेश को उसका अजीब और गरीब सवाल पल्ले नहीं पड़ा था। वो ना समझ नज़रों से आइसक्रीम जैदी की तरफ देखने लगी थी। बग़ैर नाश्ते को हाथ लगाए मेरे मुंह में कैसे डाल सकती हो? आइसक्रीम जैदी ने उसकी बड़ी बड़ी खौफज़दा आंखों में सख्ती से देखा था। अब परिवेश की समझ में इसकी बात आ गई थी। उसने आहिस्ते से ट्रे अपने आगे खिसकाई, स्लाइस का एक पीस उठाया और अंडा तोड़ तोड़ कर उसके मुंह में डालने लगी। एक काम करो, ये सारे का सारा एक साथ ही मेरे मुंह में डाल दो, क्योंकि मेरा मुंह तो कम और कुआं ज़्यादा समझा हुआ है कि जल्दी जल्दी सब ही डाले जाओ। परिवेश यहाँ से आइसक्रीम जैदी की नज़रों से जल्द हट जाना चाहती थी, इसलिए एक के बाद एक लुकमा उसके मुंह में डाल रही थी और उस जल्दबाजी को आइसक्रीम जैदी ने नोट कर लिया था। मेरे हाथों में अगर बैंडेज ना होती तो जिस स्पीड से तुम मुझे खाना खिला रही हो, आई स्वेर इससे ज़्यादा स्पीड से मैं तुम्हें खिलाता। उसकी धमकी देने वाले अंदाज पर परिवेश की दिल की तेज़ धड़कने बेरब्त होने लगी थी। जो लुकमा उसकी तरफ ले जाने लगी थी, डर के वापस पीछे कर लिया था। इसी असना में मोबाइल की टोन ने आइसक्रीम जैदी की तवज्जो इसकी जानब खींची थी। डाइनिंग टेबल पर गौसिया फ्रूट्स काट रही थी। टेबल पर रखा उसका फ़ोन मुस्तकिल बज रहा था। गौसिया ने जब स्क्रीन पर देखा तो फ्रूट्स काटते हुए उसका हाथ बहका था और तेज़ धार वाला चाकू उसकी उंगली पर हल्की सी ज़रब लगा गया था। मामूली सा खून निकला था। गौसिया ने चाकू रखा और जल्दी से टिश्यू बॉक्स से 3-4 टिश्यूज़ निकाल कर अपनी उंगली पर रख लिए थे। फ़ोन ऑफ हो चुका था, मगर फिर से बेल होना शुरू हो चुकी थी। गौसिया के चेहरे पर डर और खौफ के साए मंडलाने शुरू हो गए थे, तो आंखों से वहशत और दहशत के रंग वाज़ेह थे। उसके हाथों की कपकपाहट साफ जाहिर थी, जिसने आइसक्रीम जैदी के अंदर बहुत से शक व शुबहात पैदा कर दिए थे। और ये कोई पहली बार नहीं था, वो 3 बार ये मंजर देख चुका था। आखिर किसका फ़ोन है? क्यों वो इतने खौफ व हिरास में मुब्तला हो जाती है? उसकी कुंदनी रंगत में सफ़ेदी सी क्यों घुल जाती है? गौसिया की नज़रों यूं ही ऊपर उठती थी तो जैसे दिल उछलकर हलक में आ गया था। आइसक्रीम जैदी की पूरी तवज्जो इसकी जानिब थी। गौसिया ने एकदम से इसकी नज़रें चुराई थी, जो आइसक्रीम जैदी की ज़ेरिक निगाहों से छुपी नहीं रह सकी थी। गौसिया के अंदर ख़तरे की घंटियां बजने लगी थी। उसने यहाँ से जाने में ही आफियत जानी। वो खड़ी हो गई और फ्रूट्स के बाउल लेकर वहाँ से हटती चली गई। आइसक्रीम जैदी ने दूर तक इसको देखा था। परिवेश ने दूध का गिलास इसके होंठों से लगाया। आइसक्रीम जैदी ने परिवेश को एक नज़र देखा और फिर उसने कुछ ही घूंट में दूध का गिलास ख़त्म कर दिया। परिवेश ने नाश्ते के बर्तन उठाए जाने ही लगी थी कि आइसक्रीम जैदी की गंभीर आवाज़ परिवेश के कदमों को रोक लिया था। जी, वो पलटी थी। लंच में स्पाइसी चिकन बिरयानी और मीठे में रसमलाई खाऊंगा, वो हुक्म सादिर करता वहीं सोफे पर लेटने लगा था। पहले एक काम और करो, ये दोनों कुशन मेरे सरहाने लगा दो। परिवेश के अंदर गुस्से की जगह झंझलाहट ने ले ली थी। वो नाश्ते की ट्रे वापस टेबल पर रखकर उसकी हुक्म की तामील करने लगी थी। ये तो बहुत तशवीशनाक बात है मोहित,
سفیان ملک نے سنجیدگی سے معید علی کا پریشان چہرہ دیکھا۔ ہاں ہے تو۔ معید علی کے چہرے اور آنکھوں میں لاتعداد سوچوں کی شکنیں تھیں۔ اگر برا نہ مانو تو ایک بات بولوں؟ بہت سوچ کر سفیان ملک نے کہا۔ نہیں نہیں، بولو، کیا بات ہے؟ معید علی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ عسکریم کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے؟ اب دیکھنا، یہ تو ایک طرح سے بیماری ہے، کبھی خود کو نقصان پہنچاتا ہے اور کبھی دوسروں کو۔ اس کا اشارہ پرویش کی طرف تھا، جس کو معید علی سمجھ گیا تھا، مگر جانتا تھا کہ وہ کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہا۔ معید علی اور سفیان ایک جان اور دو قالب تھے، ہر سکھ دکھ اور خوشی میں شریک۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو عسکریم کی یہ ہذیانی حالت کی ذمہ دار بھی اس کی ماما ہیں۔ یہ مائیں کیسی ہوتی ہیں جنہیں اپنی خواہشوں اور اپنے خوابوں کے آگے اپنے روتے بلکتے بچے ہی نظر نہیں آتے؟ وہ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ ان کے روتے بلکتے بچوں کو ان کی ضرورت ہے؟ وہ یہ کیوں نہیں محسوس کر سکتی کہ وہ بچے توجہ چاہتے ہیں، پیار چاہتے ہیں؟ جذباتی روح میں بہہ کر وہ اپنے دکھوں کو مزید گہرا کر گیا تھا۔ وہ سب ٹھیک ہے، مگر یار زرینہ خالہ بہت شرمندہ ہیں، پشیمان ہیں۔ ماضی میں جو غلطیاں ان سے سرزد ہوئیں وہ ان کا ازالہ چاہتی ہیں، مداوع چاہتی ہیں۔ ان کے شرمندہ ہونے، پشیمان ہونے سے عسکریم زیدی کا ادھورا پن تو واپس نہیں آ سکتا، وہ وقت واپس نہیں آ سکتا جو محرومی، جو خلا اس کی شخصیت میں آ چکا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے دور ہو جائے گی؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا تھا۔ کوئی بھی کام مشکل ہوتا ہے مگر ناممکن نہیں ہوتا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ عسکریم کے اندر جو بھی خلا یا محرومی ہے وہ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اس کی بلوری آنکھیں میں امید کی شمع روشن تھی۔ سفیان ملک نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا، جہاں سب کچھ ٹھیک ہو جانے کی پختگی تھی، یقین تھا، بھروسہ تھا، اعتماد تھا، اور سفیان ملک نے تہہ دل سے اپنے جگری دوست کے لیے دعا کی تھی۔ مگر ماں کے نظر انداز کرنے کا دکھ کیا ہوتا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ خیر، ان سب باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ گھر میں سب کیسے ہیں؟ معید علی نے ٹاپک چینج کر دیا تھا۔ ٹھیک ہیں سب، عاطر اور فاخر کے ایگزامز چل رہے ہیں اور دادا جان کا اس سال حج پر جانے کا ارادہ ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، معید علی نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں، خوشی کی بات تو ہے، پچھلے سال بھی جانا چاہ رہے تھے مگر عاطر اور فاخر کی وجہ سے مجبور ہو گئے، مگر اب کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ انشراح بھابھی بہت اچھے سے سنبھال لیں گی۔ میں نے دیکھا اور نوٹ کیا ہے، جب سے انشراح بھابھی اس گھر میں آئی ہیں تمہارے گھر میں رونق سی آ گئی ہے، بلکہ ہر شے ترتیب اور طریقے اور قررینے سے رکھے ملتی ہے، ورنہ دونوں شرارتوں نے خوب دھما چوکھڑی مچا رکھی تھی۔ بلکہ میں نے تو یہ بھی محسوس کیا ہے کہ کافی ٹھہراؤ سا آ گیا ہے عاطر اور فاخر میں، ان کی شرارتوں میں۔ معید علی نے انابی ہونٹوں پر ایک دلچسپ سی مسکراہٹ نے جگہ بنائی تھی۔ یہ سب تو سفیان ملک نے بھی نوٹ کیا تھا، نہ محسوس کیا تھا، شاید ضروری نہیں سمجھا۔ اس کی گرے کانچ میں انشراح کا گلابی چہرہ سامنے آ گیا، مگر وہ تو اس پر بھی توجہ نہیں دیتا تھا۔ او ہاں، یاد آیا، معید علی کو اچانک ہی کچھ یاد آ گیا تھا۔ کیا؟ اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ ہماری کمپنی میں جو عمر سعید نہیں ہے؟ ہاں، کیوں، کیا ہوا عمر کو؟ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ وہاں 2 سال کے کنٹریکٹ پر گیا تھا نا؟ سنا ہے، کسی جان ایلیا ایگن نامی لڑکی سے شادی کر لی ہے، نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے۔ واٹ؟ سفیان ملک کو تو جیسے 11,000 وولٹ کا کرنٹ چھو گیا ہو، پورا آسمان سر پر آ گرا ہو۔ دھچکا اتنا زبردست تھا کہ کچھ بولنے کے لیے اس کے پاس لفظ ہی نہیں تھے۔ تم اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اکثر پاکستانی لڑکے باہر ممالک میں جا کر یہی کرتے ہیں۔ معید، تم نہیں جانتے کہ میری حیرانگی کی وجہ کیا ہے۔
سفیان ملک نے جتاتی نظروں سے معید علی کی بلوری آنکھیں میں جھانکا تھا۔ معید علی جو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، یکدم سے اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا تھا۔ لاتعداد سوچوں کی جو شکنیں اس کی پیشانی پر الجھی تھیں، وہ سب ڈھیلی پڑتی چلی گئی تھی۔ سفیان، معید علی کی کیفیت صدمے کی سی ہو گئی تھی۔ تم کہیں وہ تو نہیں سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں؟ ارے میرے پاس کوئی طلسماتی انگوٹھی تو ہے نہیں جو تیرے دماغ میں لگاؤں کہ تجھے یہ سب کیسے پتہ چل جائے۔ دیکھ، مجھے باتوں میں الجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیری رگ رگ سے واقف ہوں۔ معید علی نے گھور کر اس کو دیکھا تھا۔ جب واقف ہے تو کوئی فضول گوئی مت کرنا۔ اس نے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑا تھا اور چیئر کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ سفیان، کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا۔ معید علی کے چہرے اور آنکھوں میں حد درجہ سنجیدگی تھی۔ میرا کیا فیصلہ ہونا ہے؟ فیصلہ تو آج سے 1 سال پہلے ہی طے پا چکا ہے۔ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ مطلب تیرے دل میں انشراح بھابھی کے لیے کوئی فیلنگ، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے؟ تجھے لگتا ہے کہ میرے دل میں ایسی کوئی گنجائش ہونی چاہیے؟ الٹا اسی سے سوال کیا تھا، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ تیری شریک حیات ہے، اور کسی اور کی محبت کی شریک محبت بھی۔ سفیان ملک کے ہر عضو سے تلخی سی پھوٹ رہی تھی۔ اس کی لفظوں میں بہکتے دہکتے انگاروں نے معید علی کو ساکت و جامد ہی تو کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا اچھی طرح سفیان ملک عورت ذات کو کس قدر بے اعتبار اور قابل نفرت سمجھتا ہے، مگر ہر عورت کو ایک ہی کسوٹی پر پرکھنا، ایک ہی نظر سے دیکھنا، یہ سراسر بے وقوفی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو شاید یہ گمان کر چکا تھا کہ سفیان ملک کے اندر انشراح کے آنے سے لچک آ گئی ہوگی، اس کے دل میں جونک لگ گئی ہوگی، مگر وہ غلط تھا، خوش فہمی کی دنیا میں جی رہا تھا۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ سفیان ملک کا دل پتھر کا ہے، جسے شاید کسی بھی محبت نے نہیں پگھلا سکتی۔ وہ ٹوٹنا تو جانتا ہے، مگر جھکنا اس کی شان کے خلاف ہے۔ عمر سعید وہاں شادی کر چکا ہے۔ سفیان، تو میں کیا کروں؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، جیسے یہ ذکر اس کی زندگی کا نہیں، کسی اور کے بارے میں کیا جا رہا ہے۔ کیا مطلب کیا کروں؟ انشراح بھابھی، انشراح سے میری 2 سال کی کانٹریکٹ میرج ہے۔ اب اس دوران کیا ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار میں نہیں۔ میری سوچ کے مطابق یہ مخلوق ناقابل اعتبار ہوتی ہے، اور انشراح کی اتنی ہی طرفداری کر رہا ہے، تو بتا کیا وہ اعتبار کے قابل ہے؟ اس نے شادی سے پہلے ایک نامعلوم سے دوستی کی، اس کو پسند کیا، اس سے محبت کی، یہاں تک کہ 2 سال کی کانٹریکٹ میرج بھی کر لی، مگر کیا ہوا؟ جس لڑکے سے بے پناہ محبت کی، بے پناہ چاہا، اس لڑکے نے تو کہیں اور ہی شادی کر لی تھی۔ تو کیا ہوا؟ انشراح نے تو امانت میں خیانت کر لی نا۔ وہ محبت جو اس کے شوہر کی تھی، وہ کسی نامحرم پر لٹا دی۔ چلو مان لو۔ سفیان ملک کے آگے کو جھکا، دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے۔ ایک پل کے لیے مان لو، کسی بھی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر میں بہک جاتا ہوں، توجہ کے کچھ پل، غربت کے کچھ لمحے اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہوں، اور نتیجہ اس لمحے کی وجہ سے ایک پھول ہماری زندگی میں آ جاتا، تو کیا گارنٹی ہے کہ انشراح اس پھول کی ایمانداری سے آبیاری کرے گی، اس کی حفاظت کرے گی، یا اپنی اس بے وفا محبت کی یاد میں مرجھا دے گی، یا پھر تیز دھوپ میں اس خوبصورت پھول کو جھلستا ٹھٹھرتی سردیوں میں کپ کپاتا چھوڑ کر چلی جائے گی؟ سفیان ملک کا اس قدر تلخ اور سپاٹ لہجہ، لفظوں کا سرخ گرم انگاروں میں نفرت آمیز انداز، یہ انداز پہلے تو اس کا خاصا نہیں تھا، یہ روپ پہلے تو نہیں دیکھا تھا، اس لہجے میں انداز، جو نفرت، شدید نفرت اس نے دیکھی تھی، اسی نفرت میں کسی محرومی کی ہلکی سی چنگاری بھی جھلکتی تھی۔ اس محرومی کی ہلکی سی چنگاری میں کیا اس کا وجود جھلس رہا تھا؟ کوئی ادھورا پن ہے اس کی شخصیت میں، جس کی لپیٹ میں وہ ہے،
اتنی ٹائم سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کی عادتیں جانتے ہیں، پسند ناپسند ایک دوسرے کے مزاج سے واقف ہیں، تو سفیان ملک کی زندگی کا کون سا ایسا حصہ، کون سا ایسا راز ہے جس سے وہ ناواقف ہے، جس سے سفیان ملک نے پردہ نہیں اٹھایا تھا، جس سے وہ آج بھی انجان ہے۔ آج اس میں معید علی نے عسکریم زیدی کی ہی جھلک دیکھی تھی۔ سفیان، اس نے ہلکے سے پکارا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں تیرا بہت اچھا دوست ہوں، مجھے فخر تھا اپنی دوستی پر، مگر میں غلط تھا۔ یار، معید علی کے چہرے پر افسردگی بھری مسکراہٹ ابھری تھی۔ یا تو نے مجھے کبھی اعتبار کے بھروسے کے قابل نہیں سمجھا، یا میری دوستی میں ہی کچھ کمی رہ گئی کہ میں تیرے اندر کے دکھ کو پہچان نہیں پایا۔ سفیان ملک نے معید علی کی بات پر غور کیا، نہ صرف بلکہ تیزی سے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل بھی کیا تھا۔ انجانے میں اس نے آج شاید کچھ عیاں بھی ہو گیا تھا۔ عورت ذات سے نفرت یوں ہی بے سبب تو نہیں، ان کی پرچھائی سے بھی دور بھاگنا، ان کے ذکر پر آنکھوں میں نفرت کے شعلے دکھنا، انداز میں تلخی تو لہجے میں سرد کاٹدار کانٹے، اس سب کی وجہ کیا ہے؟ میں آج تک نہیں سمجھا کہ یونیورسٹی میں لڑکیاں پاگل تھیں تیرے لیے، تجھے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھیں، تو یہی وجہ تھی جو تو ان سے چڑھ کر یہ سب کہتا رہا کرتا تھا، مگر اصل حقیقت تو کچھ اور ہی ہے نا، جو آج نہ چاہتے ہوئے بھی تیرے لہجے میں ظاہر ہو گئی۔ معید کی بلوری آنکھیں میں لاتعداد سوال ابھرنے لگے تھے۔ سفیان ملک کتنی ہی دیر تک خاموش چپ چاپ ٹیبل پر رکھی فائل رکھتا رہا۔ یہ تو وہ راز تھا جو معید علی پر بھی عیاں نہیں کرنا چاہتا تھا، اس دکھ کو کسی سے بھی شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جانے کیسے دانستگی میں یہ راز افشاں ہو گیا۔ او، معید علی نے او کو بہت لمبا کھینچا تھا اور ایک سرد آہ لیتا ہوا ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے والے انداز میں چیئر سے آگے کو کھسکا۔ ٹھیک ہے، مجھے تیرا جواب تیری خاموشی سے مل گیا ہے۔ بہرحال اس ٹاپک کو ہم یہاں ہی کلوز کرتے ہیں، ہماری دوستی میں کبھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اچھا یہ بتا، برہان انٹرپرائز سے میٹنگ کا کیا ارادہ ہے؟ ایسا ہی حشاش بشاش لب و لہجہ، وہی لاپرواہ انداز، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ان دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ معید، سفیان ملک کو خود پر بہت شرمندگی ہوئی تھی۔ جس دوستی میں خلوص سچائی نہ ہو وہ دوستی بیکار ہے۔ معید علی کی دوستی میں تو پوری ایمانداری، سچائی اور خلوص تھا، شاید وہی پوری طرح دوستی نبھا نہیں سکا تھا۔ اپنی زندگی کا وہ اہم حصہ وہ کیسے چھپا گیا تھا کہ اس کو معید علی پر بھروسہ نہیں تھا، اعتبار نہیں تھا، یا وہ ڈر تھا اپنے ادھورے پن کو اس نے معید علی سے شیئر نہ کرنے، شاید نہیں بلکہ یقیناً اپنی جگری دوست کا دل دکھایا ہے۔ موم کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ ہم کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سفیان کے گرے کانچ میں بچپن کی یادوں کے دکھ چمک رہے تھے، چہرے پر جا بجا درد اور کرب کی تحریر رقم تھی۔ وہ اس نے عسکریم زیدی کے چہرے اور آنکھوں میں بار بار دیکھی تھی۔ اس وقت وہی تاریکی کے سائے اس کے چاروں طرف تھے جن سے باہر نکالنا چاہتا تھا معید علی اس کو۔ انشراح وارڈروب کھولے سفیان کی ساری شرٹس نکال رہی تھی تاکہ ان سب کو استری کر کے ہینگ کر سکے۔ لائٹ پرپل کلر کی شرٹ کو وہ غور سے دیکھنے لگی۔ یہ شرٹ جب اس نے پہلی بار پہنی تھی تو اس کی گرین آنکھوں میں بے ساختہ ستائش ابھری تھی۔ اس لمحے کی گرفت اتنی پاورفل تھی کہ ہر سوچ یہی تھی کہ یہ شاندار سا بندہ اس کا ہے، اس کا محرم، اس کا شوہر ہے، تو کیوں وہ اس کو دیکھنے میں جھجک محسوس کرے؟ بس وہ ایک نظر بے ساختہ چند لمحوں کے لیے سفیان ملک کو تکتے رہنا، جانے کس جذبے سے، کس تحت یہ جرأت کی گستاخی سرزد ہو گئی تھی۔
اس کی نگاہوں کی تپش تھی یا دیکھنے کے انداز میں کچھ ایسا خاص کہ وہ سفیان ملک لیپ ٹاپ پر بیٹھا اپنے آفس ورک مکمل کر رہا تھا۔ اس کی نظروں کی گرمائش کی آنچ اپنے چہرے پر محسوس کر کے گرے کانچ اوپر کو اٹھائے تھے۔ اشراح کو یوں ٹھٹکی باندھے دیکھتے ہوئے سفیان ملک کو عجیب سا لگا تھا۔ ویسے آپ کو یہ کلر بہت سوٹ کر رہا ہے، بالکل بلا ارادہ تعریف کر بیٹھی تھی۔ گرین آنکھوں میں کوئی ڈر خوف نہیں تھا۔ سفیان ملک کو آنکھوں میں جو عجیب سا تاثر ابھرا تھا وہاں اب غصے اور اشتعال کے ملے جلے تاثرات تھے۔ جسٹ شٹ اپ، اگر ہوش میں نہیں ہو تو آنکھیں کھولو اور نیند سے جاگو، اور پھر غور سے دیکھو کہ میں عمر نہیں ہوں۔ پتہ نہیں اس کو اتنا شدید غصہ کیوں کر آیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے لیپ ٹاپ بند کیا اور غضب سے گھورتا ہوا وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کے یوں تنگ آ جانے پر انشراح نے شگرفی ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ کھولی تھی۔ اس دن کے بعد سے کبھی سفیان ملک نے یہ شرٹ نہیں پہنی تھی۔ انشراح نے اپنا گلابی ہاتھ اس کی شرٹ پر پھیرا تھا۔ اس دن سفیان ملک نے عمر کا طعنہ دیا تھا، مگر جانے کیوں اسے تو نہ برا لگا تھا اور نہ ہی کوئی فرق پڑا تھا۔ عمر کا خیال تو اب خیال میں بھی نہیں آتا تھا۔ وہ جو بڑی بے چینی بے صبری سے اس کے فون کا انتظار کرتی تھی، اب تو کتنے دن ہو جاتے نہ وہ فون کرتا اور نہ انشراح یہاں سے کوئی SMS کرتی۔ انشراح آئرن سٹینڈ کی طرف بڑھی اور سفیان ملک کی ساری شرٹس پر آئرن کی اور وارڈ روب میں طریقے اور کرینے سے ہینگ کر دیا۔ اسکریم زیدی کا ہاتھ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا تھا۔ اس کے زخم تو پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے تھے، مگر پہلے سے کچھ بہتری ضرور آئی تھی۔ معید علی نے اسے آفس جانے نہیں دیا تھا۔ گھر پر بیٹھے بیٹھے وہ بور ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی شام کے 6 بج رہے تھے۔ سوچا لان میں کچھ دیر بیٹھے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر لیا جائے، ساتھ ہی گرم چائے کا کہنے وہ پریویش کے روم میں جانے لگا تھا۔ تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میری شادی ہو گئی ہے۔ میں اپنے شوہر معید سے بہت پیار کرتی ہوں۔ گلوگیر لب و لہجے میں التجا تھی۔ غوثیہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ اسی کے ساتھ پریوش موجود اس کے شانے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی، انداز میں بے بسی، آنکھوں میں آنسو۔ اسکریم زیدی وہیں رک گیا تھا۔ کئی دنوں سے وہ نوٹ کر رہا تھا کہ کوئی ہے جس نے غوثیہ کو پریشان کیا ہوا ہے۔ فون پر جو نمبر آتا ہے وہ نمبر دیکھ کر اس کی سانسیں کیوں رک جاتی ہیں، رنگت ہلدی کی طرح زرد کیوں پڑ جاتی ہے۔ خدا کے لیے میں تمہارے آگے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی، اسکریم زیدی نے اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ غوثیہ نے پلٹ کر دیکھا، اس کی تو جیسے سٹی گم ہو گئی۔ دل اتنی زور زور سے دھڑکنے لگا جیسے پسلیوں کی مضبوط دیوار توڑ کر ابھی باہر آ جائے گا۔ ساتھ کھڑی پریوش بھی سناٹے میں آ گئی۔ اسکریم زیدی کی بڑی بڑی سرخ آنکھیں اور ان آنکھوں میں غیظ و غضب، غصے و اشتعال کے تاثرات جس نے ان دونوں کے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ پریوش تو بے ساختہ غوثیہ کے پیچھے چھپی تھی۔ اسکریم زیدی نے فون اپنے کان سے لگا لیا تھا۔ مجھے یہ کہانیاں مت سنا۔ تیری شادی ہو گئی ہے یا نہیں؟ تو کسی سے محبت کرتی ہے یا نہیں؟ مجھے ان باتوں سے کوئی سر و اقوار نہیں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تو صرف شیر افغن کی ہے۔ شیر افغن تجھ سے پیار کرتا ہے، یہی بہت ہے میرے لیے، اور اگر میرے تیرے درمیان کوئی بھی آیا تو اس کی نسلیں ختم کر دوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ جلد از جلد واپس میرے پاس آ جا۔ اسکریم زیدی کی آنکھوں میں خون دوڑ رہا تھا، جسم کی شریانوں میں لاوا بہنے لگا تھا، چہرے اور آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ غوثیہ کی سانسیں خشک ہونے لگی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم سے روح پرواز کر جائے گی۔ اسکریم زیدی نے فون آف کیا اور اپنی خونخوار نظروں سے ان سیاہ نینوں میں جھانکا جہاں خوف ہی خوف بھرا ہوا تھا۔ اب آپ مجھے سب کچھ سچ سچ بتائیں گی یا بلوانے کا کوئی دوسرا طریقہ نکالوں؟ اس کا لہجہ سرد اور کاٹدار تھا۔
عسکریم زیدی کے تلخ لفظوں کے انگاروں سے جیسے اس کی روح تک جھلس کر رہ گئی ہو۔ بولنے کی ہمت وہ خود میں جتا نہیں پا رہی تھی۔ میں اپنی بات تو دوبارہ سے دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ اس کے تیز غصے سے اس پہ کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ عسکریم زیدی کو بتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ شیر افغن، اور پھر کچھ بھی چھپانا، وہ بھی عسکریم زیدی سے اپنی شامت ہی بلانا تھا۔ عسکریم زیدی نے ایک ایک لفظ بغور سنا تھا۔ معید علی جانتا ہے یہ سب؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ معید صرف یہ جانتے ہیں کہ شیر افغن نامی گنڈا میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، مجھے پریشان کرتا ہے، مگر یہ نہیں کہ وہ آج بھی مجھے فون کر کے یا SMS کر کے پریشان کرتا ہے۔ اس کے لہجے میں بے بسی ہی بے بسی تھی، نگاہیں نیچے کیے جیسے وہ اعتراف جرم کر رہی ہو۔ ان سیاہ نینوں سے آنسو کی جھڑی سی بہنے لگی تھی۔ تو آپ نے بتایا کیوں نہیں معید کو یہ سب؟ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ شیر افغن نہایت خطرناک ہے۔ اگر اس نے معید کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ آپ جانتی ہیں معید کراٹے میں بلیک بیلٹ ہے۔ جی میں جانتی ہوں، مگر شیر افغن ایک مجرم ہے۔ جرم کرنا یا کسی کو مارنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ معید کو جان سے لڑکھڑاتے لفظوں سمیت اس کی سسکی نکل گئی تھی۔ عسکریم زیدی نے ایک لمبی سانس لی اور اپنا ہاتھ غوثیہ کے سر پر رکھ دیا تھا۔ معید کی طرف ایک آنکھ بھی کسی نے اٹھائی تو نسل کی نسل ختم کر دوں گا اس کی۔ اس کے لہجے میں مضبوطی اور انداز میں پختگی نے غوثیہ کو سہارا دیا تھا، مگر وہ شیر افغن کی بدمعاشی سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ کسی کو بھی جان سے مار دینا اس کے بائیں ہاتھ کی بات تھی۔ یہ سوچ کر ہی اس کے پورے بدن میں جھرجھری سی مچل گئی۔ عسکریم بھائی، وہ بہت خطرناک ہیں۔ وہ خطرناک ہے تو کیا ہوا؟ مجھ سے بڑا پاگل نہیں ہوگا۔ غوثیہ کے ڈر کو بھی وہ اچھی طرح سمجھتا تھا۔ ٹھیک کہا، ان سے بڑا پاگل کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ غوثیہ کے پیچھے چھپی پریوش کی زبان سے بالکل بے ساختہ نکلا تھا۔ عسکریم زیدی نے ذرا کی ذرا اس پر نظر ڈالی تھی، اور اس ذرا کی ذرا نظر میں جو بات تھی پریوش گڑبڑا کر رہ گئی۔ اس نے بے شک آہستگی سے کہا تھا، مگر بھول گئی تھی کہ مقابل بھی قیامت کی سماعت رکھتا ہے۔ اب آپ بالکل فکر مند مت ہوں، یہ کیس میں خود ہینڈل کروں گا۔ دنیا جانتی ہے کہ اگر عسکریم زیدی مجرم کو اپنی گرفت میں جکڑ لے تو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ اس نے پریوش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کا اشارہ وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ مگر وہ ٹھیک ہی تو کہتا ہے کہ سانس بھی اس کی اجازت سے لیتی ہے۔ نکاح کے 2 بول میں اپنے نام کے ساتھ باندھ لیا تو بھلا کوئی ایسا کیا کر سکتا ہے؟ سفیان ملک انشراح، عاطر اور فاخر کے ہمراہ ایئرپورٹ آئے تھے۔ آج صبح کی فلائٹ تھی۔ بیٹا سیفی، گھر کا اور سب کا بہت خیال رکھنا۔ انشراح بیٹی کو بالکل پریشان مت کرنا۔ وہ جیسا بھی کھانا بنائے کھا لینا، چپ کر کے کھا لینا، ڈانٹنا بالکل بھی نہیں۔ سکندر ملک دھیرے دھیرے سفیان ملک کو سمجھا رہے تھے۔ انشراح وہیں پاس کھڑی عاطر اور فاخر کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی، اور اگر عاطر اور فاخر کو غلطی کریں تو انہیں معاف کر دینا، وہ ابھی چھوٹے بچے ہیں، نادان ہیں، لمبے ہو گئے ہیں تو کیا ہوا، عقل وہیں گھٹنوں میں رکھی ہے۔ وہ ہولے سے مسکرا دیے۔ وہ دیکھو انشراح سے بھی کتنے گھل مل گئے ہیں۔ بات بات پر شرارتیں، ہنسی مذاق، یہی خوبصورت زندگی ہے جس میں کوئی دکھ، کوئی فکر نہیں۔ سفیان ملک نے گردن موڑ کے دیکھا۔ دونوں کے چہرے پر معصومیت اور اس معصومیت میں شرارتیں۔ سفیان ملک کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ رینگی تھی۔ اور تم دونوں ادھر آؤ۔ سکندر ملک نے عاطر اور فاخر کو اپنے پاس بلایا۔ دونوں مسکراتے ہوئے چلے آئے۔ میں 40 دن کے لیے جا رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے دن آگے بھی بڑھوا لوں، مگر اس دوران مجھے تم لوگوں کی کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے، کوئی دھماکہ چوکڑی، کوئی شرارت نہیں۔ جس طرح کلاس کے سب سے شرارتی بچے کو
کلاس کا مانیٹر بنا دیا جاتا ہے، اسی طرح گھر کی ذمہ داریاں تم دونوں پر ڈال کر جا رہا ہوں میں، اسی لیے جیسا چھوڑ کے جا رہا ہوں ویسا ہی گھر مجھے ملے۔ سن رہے ہو نا؟ سکندر ملک کے کہنے پہ ایک نے سر کھجایا تو دوسرا کان میں نہ ہونے والا کچوا نکالنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اگر کان سے کیڑے جھاڑ لیے ہوں تو سمجھ میں آئی میں نے کچھ کہا ہے؟ سکندر ملک نے دونوں کی لاپرواہی کو گھور کے دیکھا تھا۔ دادا جان، آپ بہت چالاک ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ساری ذمہ داری آپ ہم پر جان کر ڈال رہے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں ہمارے کندھے کتنی نازک ہیں، ہم بھاری وزن نہیں برداشت کر سکتے۔ فاخر نے نروٹھے پن سے سکندر ملک کو دیکھا۔ اپنی فضول بکواس کا وزن برداشت کر سکتے ہو؟ انہوں نے بھی جل کر بولا تھا۔ وہ کوئی وزن تھوڑی ہے، وہ تو پھولوں سے نازک ذمہ داریاں ہیں۔ کیوں انشرا بھابھی؟ عاطر نے تائیدی نظروں سے انشرا کو دیکھا جو بڑی دلچسپی سے ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھی۔ سکندر ملک دھیرے سے ہنس دیے اور ہاتھ میں پکڑی چھڑی اس کے بازو پر ماری۔ عاطر اور فاخر مسکراتے ہوئے ان کے گلے سے لگ گئے۔ آئی لو یو دادا جان اینڈ آئی مس یو۔ لو یو ٹو مائی چائلڈ۔ دادا جان کا بھی دل بھر آیا تھا، کبھی اتنے دنوں کے لیے ان دونوں کو چھوڑ کر بھی تو نہیں گئے تھے۔ جہاز فلائی کر گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ سب گھر آ چکے تھے۔ عاطر اور فاخر صوفے پر آرام سے بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ والے خالی فارم کے صوفے پر سفیان ملک آہستگی سے براجمان ہوا تھا۔ بھوک لگ رہی ہے انشرا بھابھی؟ نو پرابلم، آج ہم باہر سے کچھ منگواتے ہیں، انشرا نے خوشی سے کہا۔ واو، دونوں نے ایک ساتھ نعرہ لگایا۔ تو سیفی آرڈر کر دیں کچھ؟ دوستانہ لب و لہجہ، فرینکلی انداز۔ چند لمحوں کے لیے تو سفیان بھی چونک گیا تھا۔ گرے کانچ میں حیرانگی بھرے وہ انشرا کے گلابی چہرے کو تکنے لگا جو اپنی بات کہہ کر فاخر اور عاطر سے باتوں میں لگ گئی تھی۔ سیفی بھائی، میرے لیے پیزا ود فرینچ فرائز۔ فاخر اور عاطر نے اپنی پسند بتا دی تھی۔ انشرا ابھی تک سوچ میں پڑی ہوئی تھی۔ اپنی بھابھی صاحبہ سے بھی پوچھ لو کیا آرڈر کراؤں، کیونکہ ان کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے سوچوں میں ہی اپنے لیے کچھ پکا لیں گی۔ طنز سے بھرپور آواز نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا تھا۔ آپ جو اپنے لیے منگوائیں گے وہی کھا لوں گی۔ اس نے مسکراتی نظروں سے ان طنز میں ڈوبے گرے کانچ میں جھانکا تھا۔ سفیان ملک کو سخت ناگوار لگا تھا۔ دل تو چاہا کہ کچھ سخت سنا دے، مگر عاطر اور فاخر کی موجودگی کی وجہ سے چپ کر گیا۔ غصہ آور ایک نظر اس پر ڈالتا سیل فون پر نمبر پریس کرنے لگا۔ انشرا چہرہ نیچے کیے ہلکے سے مسکرا دی۔ اب جب بھڑکے چھتے کو چھیڑ ہی دیا تھا تو مقابلہ بھی کرنا ہوگا، دل ہی دل میں مسکاتی وہ خود سے بول رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں کھانے کی ڈیلیوری ہو گئی تھی۔ انشرا نے سارا کھانا چن دیا تھا۔ انشرا نے جان کر اپنی پلیٹ نہیں لی تھی۔ سفیان ملک نے جو اپنے لیے لاہوری بریانی آرڈر کی تھی وہی اس کی پلیٹ میں شیئر کر رہی تھی۔ یہاں بھی سفیان ملک سر تا پیر بری طرح سلگ کر رہ گیا تھا۔ تم الگ پلیٹ نہیں لے سکتی ہو؟ بالآخر اس کی ہمت، اس کا صبر و برداشت ختم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ٹوکے بنا رہ نہیں سکا۔ سوری، اب اتنے برتن گندے کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے اکیلے ہی دھونے ہیں، آپ تو میری ہیلپ کریں گے نہیں؟ وہ بھی لطف اندوز ہوتی ایک چمچہ مزید اس کی پلیٹ سے لے کر منہ میں رکھ لیا۔ ویسے بریانی واقعی بہت مزے کی ہے، یا شاید آج ذائقہ کچھ زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ انشرا کا دل بے وجہ ہی بات کرنے کا چاہ رہا تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ اس کی یہ ذومانی بات کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا، اندر ہی اندر صرف سلگ ہی رہا تھا۔ اپنی حد میں رہو، تم بھول رہی ہو کہ تم سفیان ملک سے مخاطب ہو، عمر سعید سے نہیں۔ عمر کا تانا دیکھ کر وہ سمجھا کہ وہ اس کو اس کی اوقات یاد دلائے گا، مگر اس کے گلابی چہرے پہ گرین آنکھوں میں اس کی بات کا کوئی رد عمل نہیں تھا، بلکہ اس نے تو
مزید ایک چمچہ بریانی کا اس کی پلیٹ سے لے کر کھایا تھا۔ آپ رک کیوں گئے ہیں؟ کھائیں نا، سچی بہت لذیذ بریانی ہے۔ سفیان ملک نے چمچہ پلیٹ میں پٹخا اور اس کو گھورتا ہوا جھٹکے سے کرسی پیچھے کھسکائے کھڑا ہو گیا۔ سیفی بھائی اتنی جلدی کھانا کھا لیا؟ فاخر نے پیزا کا ایک بائٹ کھاتے ہوئے کہا۔ ہاں بس مجھے اتنی بھوک نہیں تھی، مگر تم لوگوں کو دیکھ کر ہی لگ رہا ہے جانے کتنے دن کے بھوکے ہو۔ انشراح نے بغیر رکے 2 چمچہ ایک ساتھ بریانی کے کھائے تھے اور یہ طنز بھی اسی کے لیے تھا، مگر انشراح پہ رتی برابر بھی فرق نہیں ہوا تھا۔ بھائی اب تم لوگوں کے سیفی بھائی نے آج دل سے کھانے کا آرڈر کیا ہے، مجھے تو بہت مزے کی لگ رہی ہے بریانی۔ ایک چمچہ اور منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے شوخی سے تپتے سلگتے سفیان ملک کو دیکھا تھا۔ اگر تم لوگوں کا کھانا پینا ہو گیا ہو تو ہال میں آ جاؤ، کل لاسٹ پیپر ہے، مجھے آ کر ٹیسٹ دو۔ عاطر اور فاخر پر اپنا غصہ نکالتے ہوئے وہ وہاں سے نکل گیا، مگر دل میں انشراح کی طبیعت صاف کرنے کے بارے میں سوچتا رہا۔ یار انشراح بھابی، سیفی بھائی نے تو ہمیں پڑھا پڑھا کر پورا ہی گھسا دینا ہے۔ میں نے تو کھا لیا، آپ آگے سنبھال لینا۔ عاطر نے پلیٹ آگے کھسکائی، کولڈ ڈرنک کا ایک گلاس غٹا غٹ حلق میں چڑھایا۔ سچی اب تو اچھے اچھے خوابوں کی جگہ بھی پروفیسر چشمش اور سیفی بھائی ہاتھ میں بک پکڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں، فاخر نے بڑا سا منہ بنا کر کہا۔ انشراح ان کی حالت پر ہنستی تھی، اور پتہ ہے بہت شدید نیند بھی آ رہی ہے، اگر سیفی بھائی نے پکڑ لیا تو کل پیپر کے بعد نیند نصیب ہوگی۔ عاطر نے بڑی بے چارگی سے انشراح سے کہا تھا۔ انشراح کو ان دونوں کی حالتوں پر ہنسی بھی آ رہی تھی، ساتھ ساتھ رحم بھی۔ اوکے تم لوگ جاؤ اپنے بیڈ روم میں، تمہارے سیفی بھائی کو سنبھال لوں گی۔ انشراح اپنی چیئر سے کھڑی ہو گئی۔ آدھے گھنٹے بعد انشراح گرم گرم چائے کے 2 کپ ہال میں لے آئی۔ سفیان ایک صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے عاطر اور فاخر کا انتظار کر رہا تھا۔ انشراح کو چائے لاتے دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ انشراح نے اس کو منہ چڑھاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، شگرفی ہونٹوں پر دلکش سی مسکراہٹ سجائے چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھی اور اس کے برابر والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ سفیان ملک کو اس کی موجودگی سے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ چائے لے لیں، ٹھنڈی ہو جائے گی، اس نے آہستگی سے کہا، مگر سفیان ملک نے اس کو اور اس کی بات کو بری طرح اگنور کر دیا تھا۔ عاطر اور فاخر جلدی آؤ، اس نے دونوں کو پکارا۔ ان دونوں کی تیاری ہے، وہ اپنے روم میں جا کر سو گئے ہیں۔ سفیان ملک نے ایک تلخ نظر اس کے گلابی چہرے پر ڈالی اور ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا، یعنی اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ انشراح سمجھ گئی کہ وہ ان دونوں کے روم میں جائے گا اور ضد میں لے کر ہی آئے گا۔ اس کے لیے وہ بھی تیزی سے کھڑی ہوئی تھی اور اس کی راہ میں حائل ہو گئی تھی۔ اس اچانک افتاد نے سفیان ملک کو پوری طرح جھنجھا کے رکھ دیا تھا۔ انشراح کی اس بے حد نزدیکی سے اس کے پورے جسم میں خون کی جگہ لاوا دوڑنے لگا تھا، گرے کانچ سے جیسے چنگاریاں نکلنے لگی تھیں۔ انف از انف۔ سفیان ملک نے اس کے دونوں بازو زور سے اپنی مضبوط چوڑی ہتھیلی کی گرفت میں دبوچے تھے۔ اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی، اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ انشراح کی موجودگی اور پھر اس کی یہ فضول حرکتیں سفیان ملک کو زج کر دیا تھا۔ یہ کیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے؟ ایسی چیپ حرکتیں میرے سامنے کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ لفظوں سے نکلتے دہکتے انگارے بھی اس کو پھول ہی لگ رہے تھے۔ اس کی چمکتی پیشانی پہ معمولی سی بھی شکن نہیں تھی، بلکہ ان گرین نگاہوں میں کچھ الگ ہی جذبات تھے، کوئی الگ ہی قسم کی روشنی تھی۔ باز آ جاؤ اپنی ان بیہودہ حرکتوں سے اور جتنا ہو سکے مجھ سے دور رہا کرو۔ اس کی پرسکون مسکراہٹ نے سفیان ملک کے اندر تہلکہ سا مچا دیا تھا۔ اس کے بدلے انداز کو تو
وہ کافی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا، مگر اس کی نفرت کی حد بس ایک بات پر آ کر ختم ہو جاتی کہ وہ اپنی چاہت عمر سعید پر لٹا چکی ہے، اپنی محبت کا امین عمر سعید کو بنا چکی ہے۔ اس کے احساسات و جذبات میں عمر سعید شامل ہے اور اس صنف نازک کا کوئی یقین نہیں۔ آج اگر عمر سعید آ جائے تو وہ اس کے پاس چلی جائے گی، مگر اس وقت تو آپ نے مجھے اپنے قریب کیا ہوا ہے۔ انشرا نے کھلے لفظوں میں اشارہ کیا۔ سفیان ملک نے غور کیا تو واقعی ان کے درمیان سے ہر فاصلہ مٹ چکا تھا۔ نزدیکیوں کے بیچ کوئی دیوار نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ سفیان ملک کو ایک دم سے کراہیت سی محسوس ہوئی تھی۔ نفرت، شدید نفرت اس کے پورے اعصاب پہ چھا گئی تھی، اور اسی نفرت کی روح میں بہہ کر سفیان ملک نے اس کو نہایت زور سے خود سے الگ کیا تھا۔ دھکا اتنا جاندار تھا کہ وہ پورے وجود سمیت صوفے پر گری تھی۔ مجھ سے کوئی بھی فضول اور گھٹیا بات کرنے سے احتیاط کرنا، ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ انگشت شہادت اس کی طرف اٹھائے وارننگ دیتا وہ غیظ و غضب بھری نگاہوں سے گھورتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ایک بار پھر وہ ہولے سے ہنستی۔ سیفی، اب تو تمہارا دیا ہوا درد بھی میٹھا میٹھا لگتا ہے۔ اس نے نرمی دے اپنے بازو سہلائے تھے۔ شگرفی ہونٹوں پر دلکش سی مسکراہٹ، گرین کانچ میں ستائش لیے وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ پریوش رات کے برتن دھو کر کاؤنٹر اور برنر کی صفائی کر کے نکل رہی تھی کہ کسی نے نہایت ہی جارحانہ انداز میں اس کی مرمری نازک کلائی پکڑ کے کھینچی تھی۔ وہ اس اچانک واردات کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں تھی اور ایک جھٹکے سے کسی ٹوٹی شاخ کی طرح اس کے پہاڑ جیسے وجود سے ٹکرائی تھی۔ کیا بکواس کر رہی تھی غوثیہ بھابھی کے سامنے؟ ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک بار پھر بولو۔ غصے سے بھرپور نگاہیں ان بڑی بڑی سہمی آنکھوں میں ڈال دی تھی۔ وہ اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ ایسا لگا کہ آنکھوں کے آگے تارے نظر آ رہے ہوں۔ حالانکہ غوثیہ نے اس کو اتنا سمجھایا ہے کہ عسکریم زیدی سے ڈرنا چھوڑ دو۔ وہ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، تمہارا شوہر ہے۔ وہ تمہیں ڈرائے گا، دھمکائے گا ضرور، مگر جان سے کبھی نہیں مارے گا۔ کیا وہ اس ٹائم تو بہت بہادر بنی ہوئی تھی، اب کہاں گئی تمہاری ساری بہادری؟ عسکریم زیدی کا سپاٹ لہجہ جیسے اس کی جان لینے پر تلا ہوا تھا۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی مزاحمت کرنے لگی تھی۔ یہ ہلنا جلنا بند کرو اور مجھے میری بات کا جواب دو۔ عسکریم زیدی نے پوری طرح اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ دیکھیں، اس وقت میرے منہ سے نکل گیا۔ ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے اس کا سانس کھولنے لگا، دل کی دھڑکنیں بے ربط ہونے لگی تھی۔ تو ابھی بھی اسی منہ سے بولو۔ گرفت پہ مزید سختی ہوئی تو وہ درد سے کراہ کے رہ گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کیسے اس کے چنگل سے باہر نکلے۔ یکدم ایک خیال گوندا تھا جس پر فوراً عمل کیا۔ اس کی مدد طلب پکار پر عسکریم زیدی کی گرفت ڈھیلی کیا پڑی، جس کا فائدہ پریوش نے فوراً بیشتر اٹھایا تھا اور اس پہاڑ کو دھکا دیتی بھاگی۔ اے رکو، واپس آؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ عسکریم زیدی کو اپنا بے وقوف بنایا جانا ہضم نہیں ہوا تھا۔ پریوش دروازے تک پہنچی تھی اور مڑ کر پل بھر کو عسکریم زیدی کو دیکھا۔ آپ پاگل نہیں بلکہ پاگلوں کے سردار ہیں۔ وٹ؟ اور اس سے پہلے کہ عسکریم زیدی لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس تک پہنچتا، وہ لمحے بھر میں غائب ہوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عسکریم زیدی کے لبوں پر مسکراہٹ نے گھر کر لیا تھا۔ نفی میں ادھر سے ادھر گردن ہلاتا وہ کچن سے باہر نکلا تھا۔ ہال میں آیا تو معید علی کو لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرتا دیکھ کر وہ وہیں چلا آیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ معید علی کے برابر میں آ بیٹھا تھا۔ معید علی نے ایک سرسری سی نظر اپنے برابر میں بیٹھے عسکریم زیدی پر ڈالی تھی۔ کچھ نہیں یار، بس ذرا فیکس کر دوں تاکہ اس کمپنی سے میٹنگ ہو جائے۔ او
आइसक्रीम जैदी ने अपना सेल फोन निकाला, गैलरी खोली जहां परिवेश की झिलमिलाती तस्वीर ने उसकी सारी तवज्जो समेट ली थी। कुछ देर पहले कैसी उसने हिम्मत दिखाई थी, बड़ी बड़ी आंखों पर हुमा वक्त पहरा देती लंबी घनी खमदार पलकें जो अपने सामने पाकर खौफ से लरस जाती थी, खड़ी नाक जिसमें एक नग की डायमंड नोज पिन पड़ी रहती थी, पतले पतले नाजुक से होंठ और होंठों के पास छोटा सा ब्लैक तिल जिसने उसके चेहरे को मज़ीद खूबसूरत बना दिया था। आइसक्रीम जैदी की गुस्ताख निगाहें उसके चेहरे के पेचोखम में उलझ कर रह गई थीं। अच्छा सुनो, आमिर इंटरप्राइजेज से जो मीटिंग हुई थी कल तुम्हारी, उस बारे में क्या राय है तुम्हारी? मसरूफ़ अंदाज में पूछा, मगर अपने सवाल का जवाब ना पाकर मुईद ने लैपटॉप से अपनी मसरूफ़ निगाहें हटाकर आइसक्रीम जैदी का चेहरा देखा। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों में दिलकश सी चमक और चेहरे पर ये कौन से रंग थे जो आज से पहले उसने नहीं देखे थे। मुईद अली को हैरत अंगेज खुशी हुई थी। तो यानी दिल पर ज़रब लग ही गई। मुईद अली ने धीमे से उसके कान में सरगोशी की थी। आइसक्रीम जैदी उसकी धीमी सी सरगोशी पर चौंक कर उसको देखने लगा था। मुईद अली ने दिलचस्पी से आबरू उचकाए। वो आइसक्रीम जैदी ही क्या जो अपनी कमज़ोरी पर किसी की नज़र भी पड़ने दे। शट अप, यानी परों पर पानी ही नहीं पड़ने दोगे? निहायत दोस्ताना लहजा में हल्के से छेड़ा था। आइसक्रीम जैदी ने फ़ोन ऑफ किया और खड़ा हो गया। मुझे नींद आ रही है और मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि तुम्हारी बकवास सुनो। नींद आ जाएगी? शरारत से पूछा। आइसक्रीम जैदी ने इसको घूरा और वहाँ से निकलकर अपने रूम में जाने लगा था कि फ़ोन की टोन ने उसके कदमों को वहीं जकड़ लिया। आइसक्रीम जैदी ने पीछे पलटकर देखा। गौसिया किचन से दूध का गिलास लेकर आ रही थी। उसके हाथ में फ़ोन था। गौसिया ने स्क्रीन पर चमकता नंबर देखा तो उसकी रंगत सुफिया लट्ठे के जैसी हो गई। जिस हाथ में दूध का गिलास था वो हाथ भी हल्के से कपकपाकर रह गया था। गौसिया के हाथ से बचता फ़ोन किसी ने ले लिया था। गौसिया का दिल खौफ से सिकुड़ा, जिसमें कपकपाहट सी शुरू हो गई। स्याह नैन ऊपर को उठाए जहां खौफ और डर का एक जहां आबाद था। सामने आइसक्रीम जैदी खड़ा था। जाइए आप, वो अपने मखसूस सर्द लहजे में बोला था और फिर गौसिया का फ़ोन लेकर अपने रूम की जानिब बढ़ गया। गौसिया का दिल बहुत से वहम अंदेशों में घिर चुका था। हेलो मिस, कहाँ गुम हो? मुईद अली ने आकर उसके शाने पर बाजू फैलाया। जी वो मैं दूध लेने गई थी। उसका लहजा लड़खड़ा के रह गया। हाँ तो इसमें इस कदर घबराने वाली क्या बात है? मुईद अली की बिलोरी आंखों में मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर उमड़ने लगा था। गौसिया, मुईद अली ने हौले से पुकारा। जी, उसने हल्के से कहा। मैं सोच रहा था काफ़ी दिन हो गए, सुफियान की तरफ गए, सब मिलकर चलते हैं। अच्छा है, परिवेश भी इंशराह भाभी से मिल लेगी। मुईद अली ने हल्की सी मुस्कुराहट समेत जरीना के साथ बैठी परिवेश को देखा। सच मुईद भाई? परिवेश खुशी से खिल उठी। जरीना ने भी शफकत से मुस्कुराकर परिवेश को देखा था। परिवेश इनको बहुत पसंद आई थी और आइसक्रीम जैदी के हवाले से तो और भी ज़्यादा अजीज़ हो गई थी। यकीनन कुछ बहुत ख़ास है परिवेश में जो आइसक्रीम जैदी की ज़िंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल सच, माय लिटिल सिस्टर। फिर मैं तैयार होकर आती हूँ। उसे इंशरा से मिलने की बहुत जल्दी थी। वो बग़ैर इंतज़ार किए खड़ी हुई मगर सोचकर वापस बैठ गई। उसकी सारी खुशी और जोश साबुन के झाग की तरह बैठ गया। मुईद अली और जरीना ने इसकी ये मुरझाई सी कैफियत नोट की थी। क्या हुआ? गौसिया ने भी नोट किया। गौसिया भाभी, वो आइसक्रीम, आगे के अल्फाज वो अदा नहीं कर सकी थी। वो सब खुद ही समझ गए थे। आइसक्रीम भी चलेगा हमारे साथ? मुईद अली ने उसका खदशा दूर किया।
وہ غصہ تو نہیں کریں گے نا؟ وہ سب جانتے تھے کہ پریوش کس قدر نالاں تھی عسکریم زیدی کے غصے سے۔ تم فکر مت کرو، نہ ہی پریشان ہو۔ عسکریم بھلے ہی غصے کا تیز ہے مگر اس کا دل بہت چھوٹا اور پیارا سا ہے۔ مجھے تو آج تک نظر نہیں آیا۔ وہ منہ بناتے ہوئے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی تھی مگر اس کی ہلکی سی بڑبڑاہٹ برابر میں براجمان زرینہ کی سماعت سے پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی اور کسی اہم نتیجے پر بھی پہنچ گئی تھی۔ بس معید علی سے بات کرنی تھی۔ غوثیہ ریڈی ہو جاؤ، ہم لوگ چلتے ہیں، عسکریم کو وہیں بلوا لیں گے۔ معید علی نے غوثیہ کو دیکھا۔ جی بہتر، مگر اس سے پہلے میرا ایک کام کرو، مجھے ایک گلاس ٹھنڈا اورنج جوس پلا دو۔ غوثیہ بھابھی، میرا بھی دل چاہ رہا ہے، بلکہ ایک منٹ، میں خود سب کے لیے بنا کے لاتی ہوں۔ پریوش نے اپنی خدمات پیش کی، جس پر غوثیہ نے منع بھی کرنا چاہا تو اس نے پیار سے منع کرتے ہوئے کچن کا رخ کیا۔ معید بیٹا، زرینہ نے ملائمت سے معید کو دیکھا۔ جی زرینہ خالہ۔ معید علی ان کی طرف متوجہ ہوا۔ میں سوچ رہی تھی کیوں نہ اس جمعہ کو عسکریم اور پریوش کی رخصتی کی تقریب رکھ دی جائے، ولیمہ اس شہر کے سب سے شاندار ہوٹل میں رکھا جائے۔ آئیڈیا تو لاجواب ہے، ویسے بھی اب ہمارے گھر کو خوشیوں کی ضرورت ہے۔ وہ مسکراہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ پریوش کی رخصتی عسکریم بھائی کے بیڈ روم میں کر دی جائے۔ غوثیہ کے لہجے میں بھی خوشیوں کی چمک تھی۔ تیز شور کی آواز، کانچ کے ٹوٹنے کی آواز پر تینوں نے ایک سمت دیکھا تھا۔ پریوش کے ہاتھ میں اورنج جوس کے گلاس کی ٹرے تھی جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ کانچ کے گلاس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دور دور تک بکھرتے چلے گئے تھے۔ پری، غوثیہ گھبرا کر اس کے پاس آئی۔ پری کی نظر دروازے کی سمت تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ انگشت شہادت دروازے کی جانب اٹھائی تھی۔ اس کے اشارے پر تینوں نے اس طرف دیکھا تھا۔ جو حالت پریوش کی تھی اس سے کم ان تینوں کی بھی نہیں تھی۔ سب کے سب بری طرح گھبرا کر رہ گئے تھے۔ معید علی اور زرینہ تیزی سے اٹھ کے اس سمت بھاگے تھے۔ عسکریم زیدی اندر داخل ہوا۔ ارادہ یہی تھا کہ تیزی سے کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر وہ اپنے روم میں جا بند ہو، مگر بدقسمتی سے جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، سامنے ہی پریوش اورنج جوس کے گلاسز کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ وہ اس کو اس سے پہلے کہ آنکھ دکھا کے چپ رہنے کے لیے کہتا، اس بے وقوف نے ہاتھ میں پکڑی اورنج گلاس کی ٹرے ہی نیچے پھینک دی تھی، جس کی وجہ سے سب اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ دل تو اس کا شدت سے چاہا کہ وہ ٹرے اسی کے سر پہ دے مارے۔ عسکریم، یہ سب کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ معید علی صحیح معنوں میں بری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ عسکریم زیدی کی بادامی شارٹ پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں جو زخم کچھ ہفتے پہلے لگا تھا وہ بڑی مشکلوں سے ٹھیک بھی ہوا تھا، مگر اس وقت ان ہاتھوں پر بھی بینڈیج ہوئی تھی۔ کچھ نہیں یار، معمولی زخم ہے۔ عسکریم زیدی کو شدت سے ان کی پریشانی کا احساس ہوا تھا۔ نہیں، مجھے معاملہ کچھ اور لگتا ہے، تم یہ بٹن کھولو۔ معید علی نے اس کی شرٹ کے بٹن زبردستی کھولنے تھے۔ حالانکہ عسکریم زیدی نے بہت کوشش کی مگر معید علی کے آگے اس کی نہیں چلی۔ شرٹ جیسے ہی کھولی، اندر دل کے پاس بھی بینڈیج کی گئی تھی جس پر تازہ خون کے نشان تھے۔ زرینہ کی رنگت خطرناک حد تک سفید پڑ گئی تھی۔ دل لگتا تھا ابھی بند ہو جائے گا۔ دل پر ہاتھ رکھے وہ وہیں بیٹھی چلی گئی۔ غوثیہ اور پریوش تیزی سے زرینہ کی طرف بھاگی تھی۔ معید علی اور عسکریم زیدی بھی ان پر جھکے تھے۔ زرینہ خالہ۔ عسکریم بہت مشکل سے زرینہ کے لبوں سے یہ نام ادا ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کا دل بند ہو جائے گا۔ چہرہ پسینہ سے تر ہو گیا تھا۔ آنٹی آپ اٹھیں،
غوثیہ کو ان کی حالت بگڑتی ہوئی لگی تھی، بلکہ عسکریم زیدی کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے پیروں سے زمین سرکنے لگی ہو۔ جو بھی ہے، کچھ بھی ہو ان کے درمیان، مگر ایک حقیقت ہے کہ اس کی ماں ہے۔ بے شک وہ زرینہ سے خفا ہے، ناراض ہے، مگر یہ تسلی، یہ یقین بھی ہے کہ وہ اس کے پاس ہیں، اس کی زندگی میں ہیں، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو۔ اور اس سے آگے وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ تیزی سے بغیر وقت ضائع کیے ان کے پاس بیٹھا تھا۔ موم، عسکریم نے فرتے جذبات سے پکارتے ہوئے ان کے دونوں شانے تھام لیے تھے۔ موم، مجھے کچھ نہیں ہوا، دیکھیں میں بالکل ٹھیک ہوں، اپنے لہجے میں بشاشت بنانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا آپ کھڑی ہوں۔ اس نے نہایت احتیاط سے زرینہ کو کھڑا کیا تھا اور اپنے مضبوط آہنی بازو کے گھیرے میں لیے چلتا ہوا صوفے تک لایا، ان کو آہستگی سے صوفے پر بٹھایا۔ اب بے وقوفوں کی طرح کھڑی رہو گی یا پانی بھی لے آؤ گی؟ اس نے پریوش کو بری طرح گھورتے ہوئے جھڑک بھی دیا تھا۔ معید علی خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا۔ زرینہ کی طبیعت کی وجہ سے فی الحال وہ عسکریم زیدی سے کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا، ورنہ دل و دماغ میں جو ہزاروں قسم کے خدشات، وہمات اور وسوسے چل رہے تھے، ان کا جواب صرف عسکریم زیدی ہی دے سکتا تھا۔ پریوش جلدی سے زرینہ کے لیے گلاس پانی کا لے آئی اور ڈرتے جھجکتے عسکریم زیدی کے آگے بڑھا دیا، جسے عسکریم زیدی نے تھام کر فوراً ان کے لبوں سے لگایا تھا۔ زرینہ کی طبیعت کچھ بحال ہوئی تھی۔ جب وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تھی تو عسکریم زیدی کو فکر مندی سے دیکھتے ہوئے اس کا بینڈیج زدہ ہاتھ تھاما تھا۔ یہ کیا ہے؟ سچ سچ بتاؤ، کسی سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ زرینہ نے بینڈیج والے ہاتھ پر آہستگی سے ہاتھ پھیرا اور پھر اس کی شرٹ پر ہاتھ پھیرا جہاں خون کے دھبے سوکھ چکے تھے۔ لفظ لڑائی سے پاس کھڑا غوثیہ کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی تھیں، اور وہ جو وہم و شک منہ پھاڑ کے سامنے آ کھڑا تھا، اس کا نام شیر افغن تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے موم، بس ذرا ایک چور کو پکڑ کے اس کی دھلائی کر دی۔ کسی لڑکی کا پرس لے کر بھاگ رہا تھا تو بس اسی چکر میں میرے ہاتھوں کے زخم چھل گئے۔ اس نے ذہن میں جو کہانی آئی وہ